ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਿੰਨ, ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੂਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਕੋੜਾ ਖੜਕ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। काजी फैसला फिलहाल मुल्क में जा रहा है, स्पेन जा रहा है, उधर पहुंचो सर। ये ना काजी फैसला की इज्जत को फ़र्क पड़ेगा, ना मुल्क की इज्जत को फ़र्क पड़ेगा। एक नस्ल तबाह कर दी है, एक भटकती हुई नस्ल बनाई है इमरान खान ने। ये जजेस की जो 2 नंबरियाँ हैं, फ्रॉड है, बदतमीज़ी है, ये कोई नया काम है? ये चला आ रहा है ना, तो जजेस भी तो पहले सही वाले दें। सवाल ये था कि ये जो कानून बन रहा है, ये अच्छा कानून है, बुरा कानून है, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बहुत अच्छा कानून है अगर सियासी जमातें मिलकर बना रही हैं। तो ये उसने कहा था कि हमने लाकर बसाया है। हाँ। कोई बात हुई है उसके? एक मैं मेरी बात आधी में ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ उधर वो जुमले पूरे हुए। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੁਮਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਕ में आंदा तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुश आमदीद। और बड़े मामलात हैं जिनमें एक पहला तो सवाल ये है कि ट्रंप किसका अब्बा है। ये सवाल पाकिस्तान में पूछा गया कि ट्रंप हमारा कोई अब्बा है। तो इलेक्शन हो रहे हैं 4-5 को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और ख़ुसूसन इमरान खान साहब की काया पलटेगी, उनकी किस्मत जो है वो कोई नई करवट लेगी, कोई खुशकिस्मती के दिन उनके ऊपर आएंगे। नहीं सर, ट्रंप जो उत्थे हो रहे हैं अमरीका च। आप मैनू गल ते कर लें दो यार, मैं मुखातिब हूँ लोगों से, यार सुन लो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ जो कुछ वहाँ पे हुआ, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पता नहीं क्यों उन्होंने सर नीचे किया। शायद वो पढ़े लिखे आदमी है ना, कि वो जहाज़ में भी आप हों तो जहाज़ झटके खाना शुरू करे तो आपको सर नीचा करना पड़ता है। तो वहाँ पे भी वो शीशे से टूट सकते थे, उन्होंने अपना सर नीचा किया बचाने के लिए, सिक्योरिटी मेजर्स दिए और लोगों ने जनाब गल्लां करनी शुरू कर दी। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, कानून हरकत में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और बड़ा क्रिटिकल है रोल वहाँ के पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का कि वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं। और वो पर्चे सुना है कि ड्राइवर के वो क्या सर दरखास्त मदईयत में दर्ज हो रहे हैं, हालांकि वो तो सफारत खाने की तरफ से होना चाहिए था। तो ये भी बात करेंगे। एक नई तरमीम आ रही है सेक्शन उसमें 80A में, और उसके तहत खुलियाँ छुट्टियाँ बढ़ रही हैं फौजां नूं और एजेंसियां नूं, वो भी बात करेंगे। मस्तूंग में आज दहशत गर्दी हुई है, ये बड़ा क्रिटिकल टॉपिक है, इस पर हमें बात करनी है और खुल के बात करनी है कि दहशत गर्दों के साथ कौन सी ज़ुबान बोलनी चाहिए, पाकिस्तान के दानिश्वरों का क्या किरदार है। एक ही तरह की बंदूक है, एक ही तरह की गोली है, और वो गोली जो बंदूक से निकलती है किसी का नाम नहीं पूछती कि किसको लग रही है, वो तालिबान के हाथों से निकले या वो BLA की बंदूक से निकले। ये हमारे दानिश्वरों की 2 नंबरियाँ क्या हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। मैं जज्बाती तो नहीं हो गया? नहीं, बस एनर्जी में तुसी तो थले बैठो भाई। सर मैं बना सी ना जे मंसूर अली शाह बन जांदा ते। अच्छा नहीं ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ओ नहीं बेजा हो गई है, बह जा हो गई है। अगर देखें अलीमा खान साहिबा, मुझे तवक्को नहीं थी इस खानदान में से, यानी सियासी पैरोकार हैं ना इमरान खान के, हाँ। इनमें से कोई सेंसेबल बात करे, लेकिन उन्होंने कहा, साहब ही सवाल करता है कि जी वो सुना है ट्रंप आएंगे सदर बनेंगे तो इमरान खान रिहा हो जाएंगे। वो कहते वो क्यों? कहते आपकी पार्टी के लोग नहीं, वो क्यों कह रहे हैं? नहीं, आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो अमेरिका के सदर बन जाएंगे, इमरान खान को रिहा करवा देंगे। कहती कि ट्रंप कौन है, हमारा अब्बा है। मतलब ऐसी कमाल किस्म की क्लियर बात। और उधर बाकी ट्रंप के इस ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਕ ਮੰਗ ਰਹੇ हैं डायरेक्टर, एक फिक्र उनके पास बहुत देर जाने से पहले 1 मिनट मैं चौधरी साहब नहीं, चौधरी साहब गुस्से च नहीं आना, नहीं रहने दो, अच्छी गल है। मैं सिर्फ भाई के लिए एक नसीहत है, जर्नलिस्ट को खबर देनी चाहिए, जर्नलिस्ट को दावे नहीं करने चाहिए, जर्नलिस्ट को साइड नहीं लेनी चाहिए, मेरा ये ख्याल है। हाँ नहीं, वो साइड नहीं लेते, लेकिन वो शर्त लगा बैठे, साइड मारते हो। बुनियादी तौर पे अलीमा खान के मुकाबले में हमने भी एक करैक्टर निकाला है, और उसका नाम है साजिद तारण।
साजिद तारड़, हाँ एडवाइजर रहे हैं आप ट्रम्प साहब के। अच्छा, अच्छा, और अच्छा। उनके दो फिक्रे इस वक्त मार्केट में बड़े मशहूर हैं। नहीं, अलीमा खान भी वही कह रही जो वो कह रहे तारड़ कह रहे हैं। अलीमा खान वही कह रही हैं, वो कह रहे हमें ट्रम्प से नहीं, वो तो है। अब्बे तक पहुंच गई है ना। वो कह रही वो कोई हमारा उन्होंने है। कहा कि जनाब क्यों ट्रंप क्यों रिहा करवाएगा उन्होंने, वो फुफी का पुत्र है इमरान खान दी। पहला उन्होंने यही बात ठीक कही। है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि ट्रंप यार मंडी बहाउद्दीन से इलेक्शन नहीं लड़ रहा, वो अमेरिका के सदर का इलेक्शन लड़ रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं? तो ये मंडी बहाउद्दीन वाला ते फुफी के पुत्र वाले दो फिक्रे थे। मेरा ख्याल है कि बड़ी अनरियलिस्टिक सी बातें हैं ये वाली, इस पे तो बात ही नहीं करनी चाहिए कि ट्रंप दे आने दे उत्ते की होएगा की नहीं होएगा। मुशाहिद हुसैन से ये साहब बड़े बड़े दानश्वर ने, वो पता नहीं वो कित्थों निकले ने, मतलब कित्थों गल्लां कड्डदे ने जियां। पहले मुशाहिद हुसैन सईद साहब ने काफी अर्सा पहले ये बात की थी। अब जो टेलीफोन आएगा फिर छोड़ना पड़ेगा। अब जो ताज़ा तरीन है ना वो तो लतीफ खुस्ता साहब, अच्छा, साबिक वो तो खैर जिन्ने के बड़े दानश्वर ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, साबिक अटॉर्नी और जिड्डे के बड़े वकील ने भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ। साबिक सैनेटर मौजूदा। ਔਰ ਵੈਸੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਨਾ, ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। हाँ मुझे सब ਔਰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਨਾਲ ਹਮ ਚੂੰਕਿ ਬੜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕ हैं ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। वो यार वकील अच्छा बड़े गुनाह। अच्छा, दूजा नहीं याद है। अजीबो गरीब किस्म की बाबर रहमान। बातें फरमा रहे थे, जिसके बाद साजिद तारड़ साहब जो मैदान में उतारे गए हैं, हाँ। उतारे क्या गए, तलत सैन ने पहले इंटरव्यू किया, फिर वो हिट हो गया इंटरव्यू, और उसमें जो उन्होंने बातें की थी तारड़ साहब ने, वो आपके लिए में ये बात की है इन्होंने। एक तो उन्होंने उसी दिन ये बात की थी फुफी का बेटा है, और फिर एक और बात उन्होंने जो की है जी, वो कहते हैं ट्रंप भी बड़ा मकबूल है, ये इमरान खान भी बड़ा मकबूल है। उसने कहा ये ट्रंप और इमरान का क्या आप मुवाजना कर रहे हैं? उसने कभी असम्बलियाँ तोड़ी हैं? दो सूबे में इसकी हुकूमत थी, तोड़ के चला गया। और दूसरी बात की कि वहाँ को काले बकरों के जादू होता है, काला जादू होता है वहाँ पे। अच्छा जी, ये भी नहीं। अभी ट्रंप ने प्रॉपर एक पारसा का रूप धारा है, उसको डिक्लेयर किया गया। हरकतें एक ही हैं, हरकतें सर उन्होंने कैपिटल हिल पर हमला किया, साजिद तारड़ को आदम नहीं जगह, कैपिटल हिल पर हमला किया था। कहा है उसने कैपिटल हिल पर उसने हमला करवाया कि मैं चार्ज नहीं छोड़ूंगा सदर का, उसने किया। एक ही हरकत है। नहीं तारड़ साहब तो यही कहेंगे ना, साजिद तारड़ साहब तो यही। मैं तो सिर्फ साजिद तारड़ की बात कर रहा हूँ। नहीं तर्जुमान वो क्या कर रहे हैं? और जो यार चीज़ सादी गल सुनो यार। और ये जो हमारे दानश्वर हैं, को मिल खोस्ता साहब, नहीं तू तो दानश्वर खैरों लिस्ट है नहीं, खोस्ते वाली लिस्ट है तू ना ना मैं मैं खोस्ते वाले इशारा किया, मैं क्या मैंने ना कहा खोस्ते वाले दानश्वरों की गल कर रहे मैं हैं। छोटा जब अच्छा, अब उन साहब को शायद इतना नहीं पता कि वहाँ इलेक्शन कब होते हैं और इक़्तिदार कब मुंतकिल होता है। वो कहते हैं 5 को इलेक्शन हो रहे हैं, नवंबर में इमरान का बाहर होगा, ट्रंप जीत जाएगा। अच्छा वैसे ना एक और बड़ी अहम करना बात की है उन्होंने कि नवाज शरीफ जो गया हुआ है ना, ये वहाँ की हुकूमत को सिकंदर सुल्तान राजा की खिदमत देने की, अपनी तरफ से मज़ा पैदा करने की कोशिश की। यानी इस उम्र में इतने संजीदा आदमी के मुंह से ऐसी बातें जो हैं, वहाँ इलेक्शन होते हैं मतलब 5 या 6 नवंबर को वोटिंग, 5 तारीख को है। हाँ, हमारे क्या 6 हो जाती है इस तरह का मामला। और 20 जनवरी को जो है वो सदर जो है इंतकाल इक़्तिदार होता है, हलफ उठाता है। इस दौरान जो है वो पॉलिसियाँ जो हैं जो बाइडेन की जो हैं वही चलनी है। और भाई साहब कह रहे हैं जनाब वो इलेक्शन जीतेगा और ये पहला फोन करेगा, पहला फोन करेगा और वे लाएगा। और यूक्रेन गजा ये वो बाकी मामला तो नहीं पता। अच्छा नहीं वैसे एक बात नुकता वो जो बातें कर रहे हैं ना, हवाई बातें ख्याली, लेकिन अमेरिकन सिस्टम के मुताबिक ये होता है कि जैसे ही इलेक्शन रिजल्ट हो जाता है, फाइनल हो जाता है, फिर नई एडमिनिस्ट्रेशन के पॉलिसीज के मुताबिक ब्रीफिंग शुरू होती है। सदर को ब्रीफ किया जाता है और सदर की पॉलिसीज पूछी जाती हैं, फिर मुल्क उस तरफ चलना शुरू हो जाता है। फिर ये सदर सिर्फ रस्मी तौर पर होता है। नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं। सुन ले मैं अर्ज कर यार, मुझे जवाब तो दे लेने दे भाई, आपके पास अभी माइक दे रहा हूँ। वहाँ ये होता है कि जो नया सदर मुंतखब होता है, जो ये ट्रंप साहब तो दूसरी दफ़ा आ रहे हैं ना, जो पहली मरतबा आ रहा होता है, जो हुकूमत की पॉलिसियाँ होती हैं, पेंटागन की पॉलिसियाँ होती हैं, वाइट हाउस की पॉलिसियाँ होती हैं, खारजा अमूर की जो पॉलिसियाँ होती हैं, वो उसको ब्रीफ ट्रेन एक तरह से 2 माह 2.5 माह ट्रेनिंग होती है उसकी कि भाई साहब ये चल रहा है, आपने जो पॉलिसियाँ बनाई हुई हैं वो आप 20 के बाद इम्प्लीमेंट कीजिए, सरेदस्त यही चल रहा है। और बहुत सारी पॉलिसियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें कंटिन्यू किया जाता है। यार नहीं, मैं आगे आती है ना बाद में, आपको सिर्फ मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ कि एक मैसेज जाता है पूरी दुनिया को
کہ ٹرمپ صدر بن گئے. جو زلمے خلیل زاد نے کہا نا کہ ٹرمپ تو عمران خان کا دوست ہے, اس سے پہلے کہ وہ صدر بن جائے پہلے عمران خان کو ریلیز کر لو ورنہ نتائج بھگتنے پڑیں گے. تو اس حوالے سے ایک میسج تو بہرحال جاتا ہے. ٹرمپ نے عمران خان کو ریلیز نہیں کروانا, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. ٹرمپ کیوں کروائے گا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک لیکن عالمی طاقت دے انٹرسٹ پاکستان سے ہمیشہ رہے تھے ہے نا, وہ مرضی تو پھر کر دے نا. میاں نواز شریف صاحب تیسری بار وزیر اعظم بن رہے تھے, جو چودھ صاحب بات کرے نا کہ جو جیت کے آتا ہے جب تک کال اپ نہیں اٹھاتا اس تک ہوتا ہے. تو جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب نے 96H میں میاں نواز شریف صاحب کو بلا کے ان کے ساتھ ملاقات کی تھی, ان کی پالیسی یہ وہ تو جو جیت کے 96H بھائی نواز شہباز شریف صاحب کے گھر پہ ملاقات ہوئی تھی, کیونکہ سارا میڈیا سن لیں. اچھا جس نے بھی بلایا چیف آرمی چیف چل کے آئے تھے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جیت کے آتا ہے پالیسی اسی کی ٹو میں تھوڑے کو منصور علی شاہ صاحب بھی چیف جسٹس نہ بننے کی وجہ سے بخلائے ہوئے. ہاں کوئی گل نہیں, اتنی معافی دے دیں. نہیں دیتی ہے سر, پلیز سن لو یار, سن لو پرسنل تسی لے گئے سو سر, نہ کرو. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیکنڈ وار کے بعد اتنا کلوز الیکشن امریکہ میں نہیں ہوا. ہاں یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے یہ ساری ریاستوں میں جو ایسٹیمیشنز یا جائزے ہو رہے ہیں, پولز آ رہے ہیں, اس میں ایرر آف مارجن کے اندر ہے 1.4 کی وہ ہے. اور وہاں پہ جو سسٹم ہے اس میں کس کے کتنے ووٹ ہیں اس سے صدر نہیں بنتا. ہر ریاست کے اپنے اسپیسیفک ووٹ ہیں, اس ریاست کا فیصلہ جو ہوگا وہ الیکٹرل ووٹ ادھر جائیں گے. ہیلری کلنٹن نے 30 لاکھ یعنی 3 ملین ووٹ زیادہ لیے تھے, اس کے باوجود وہ الیکٹرل کالج میں ہار گئی تھیں. اس وقت بھی صورت وہی ہے. کچھ ریاستیں پتہ ہے کہ یہ ڈیموکریٹک ہیں, فار ایگزامپل ویسٹرن وال, فار ایگزامپل نارتھ والی جو پرانی ریاستیں, ہاں یہ پینسلوینیا تو بالکل جسے کہنا چاہیے ٹائی والا معاملہ ہے. نارتھ کیرولینا, مشیگن, وسکانسن, نیواڈا اور زونا, یہ سب کنٹینشنز ہیں. یہ 6-7 ریاست. آپ نے ریاستوں کے نام لیے, مجھے صابر شاکر یاد آ گئی. انگریزی میرے گھر ہی نا. نہیں آپ نے بہت بہتر نام دیے. نہیں میں اپنی گل کر رہا ہوں, انہوں نے نہیں کر رہا. اچھا ویسے یہ صابر شاکر کا موقع نہیں تھا. جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ابھی اس انتخاب کا نتیجہ کوئی امریکی نہیں کر سکتا. 1 2 یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ 2018 کے 1 جنوری کو اور اس کے بعد 5 جنوری کو 2 ٹویٹس انتہائی ذلت آمیز ٹرمپ نے پاکستان کے بارے میں کیے تھے جی, اور کہا تھا کہ یہ فراڈی ہے, ہمارے پیسے کھاتے رہیں اور ہمارے ساتھ کھیلتے رہیں. اور وہ جو اس کا رب و لہجہ ہے یہ وہ بلی ہے وہ امریکہ کا. اس کی تو باڈی لینگویج جو ہے نا وہ بتاتی ہے کہ وہ ریسلر کم بیوٹی کنٹیسٹنٹ ہے. WWE میں بھی آتا رہا, اس میں بھی آتا رہا ہے, اور وہ پیجنٹس میں بھی آتا ہے. دوسری بات یہ جو ہمارے عقل مند لوگ اس بات پہ کہ چونکہ کملا ہیرس فلسطین کی مکمل حمایت نہیں کر رہی, ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے. اگر آپ کملا ہیرس کو ووٹ نہیں دیں گے تو فائدہ کس کو ہوگا؟ ٹرمپ کو. اور ٹرمپ کون ہے؟ جس نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا اور وہاں سفارتخانہ منتقل کیا. اور اعلانیہ مسلم دشمن ہے, اعلانیہ مسلم دشمن ہے, امیگرینٹ دشمن ہے. اور اس کا وہ تو ایک بالکل جسے کہتے ہیں بارڈرز آن فیشزم. اور وہ تو امریکہ میں 50,000 نوکریاں جو جیسے ہمارے سول سروس ہوتی ہے ان کو ختم کر کے براہ راست پریزیڈنٹ کے اختیار میں لانا چاہتا ہے. It will be a catastrophe, international catastrophe if Mr. Trump wins. However, ڈیموکریسی اسی کا نام ہے, اس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. جہاں تک ہمارے ملک کے لوگوں کا تعلق ہے, یہاں پہ ہیں 3 طرح کے لوگ. پہلے تو ہیں ہمارے ترقی پسند دوست, ہاتھ ہی انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں, اقلیت بھی نہیں ہے, گروہ بھی نہیں ہے. اچھا ان کو خوشی یہ ہوتی ہے کہ کسی کوئی جمہوریت خراب ہو تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ ریڈ ریولوشن آنے والا ہے, وہ انہدامی ڈیمولیشن پروسیس ہے نا. دوسرے وہ ہیں جن کی حال ہی میں
कोई 20-25-30 साल पहले एक तलाक हो गई थी, उसके बाद से उनकी अमेरिका के साथ जो है वो ख़ानदानी दुश्मनी है। वो हैं हमारे नौदमीदा इस्लाम पसंद इनकलाबी। जब से हमीद गुल नहीं बनाना मिलिट्री चीफ, उसके बाद से वो अमेरिका के दुश्मन है। आपका चेहरा रिजवान साहब की तरफ है। नहीं, रिजवान साहब तो मेरे भाई रिजवान साहब क्या कर रहे हैं ये भी दिखा दे। वो तो बड़े भाई हैं। तीसरे हैं ये हमारे तहरीक इंसाफ वाले भाई, इनको इंटरनेशनल डायनामिक्स का इल्म नहीं है। इनको ये पता नहीं किसने क्या खूबसूरत वो बात लिखी हुई थी कि वो पाकिस्तान, अमेरिका पाकिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद करवाएगा, फिर इमरान खान साहब पाकिस्तान को अमेरिका से आज़ाद करवाएंगे। और शिकौ जी इसमें वो एब्सोल्युटली नॉट किधर है? वही कह रहे हैं, वही वो गवाच गया बीच ना, मुझे गवाच गया है ना। जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि टू माई माइंड हम तारीख़ के बहुत ही अहम मोड़ पे हैं। इंडिया में मोदी साहब बैठे हैं, रूस में पुतिन साहब बैठे हैं, चीन में यी साहब बैठे हैं। अगर अमेरिका में ट्रम्प साहब आ जाते हैं तो पूरी दुनिया 4 अथॉरिटेरियन ऑटोक्रेट्स के हाथ में होगी। अच्छा, मेरा ख्याल है फिर कर लीजिएगा आप इंसानी हकूक़ की बातें और इंसाफ की बातें। हाँ ठीक है। अच्छा, इनके कज़न ना बर्की साहब, सजाद बर्की, वो कल मिस ट्रम्प के पास गए हुए थे, लारा ट्रम्प के पास। अच्छा। अब ये लोग ये नहीं देख रहे कि अगर ट्रम्प हार गया तो फिर क्या होगा। मतलब खुले आम ट्रम्प की सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर अगर डेमोक्रेट्स फिर इमरान खान की तरह सोच कर इंतकाम लेना शुरू करते हैं। फिर जो बाइडेन ने जो किया पाकिस्तानी कर रहे हैं ज़्यादा। अगर कमला हैरिस जीत जाती है फिर जब कहेंगे जी हमारे साथ इमरान साहब। अच्छा हाँ, चलो एक बात, अगर फ़र्ज़ करें वो जीत भी जाता है, जब ट्रम्प साहब आए हैं पिछली दफ़ा तो उन्होंने शकील अफरीदी के लिए एक स्पेशल बड़ा सख्त किस्म का खत लिखा था पाकिस्तानी हुकूमत को। अगर वो शकील अफरीदी को रिहा नहीं करवा सके, जिसने उनके लिए काम किया है ये भी देखिए, और खमतीना ने भी किया था यार, सी पैक का बेड़ा गर्क नहीं किया है, प्लेट में रख के दी साजिद तारड़ जो आप कह रहे हैं उसने ये बात की है कि प्लेट में रख के सी पैक जो है इसने उनको दिया है। चलो तो फिर वो इनको कैसे छुड़ाएंगे, आज़ाद करवा। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि हम ना थोड़ी सी जो बड़ी क्रिटिकल एक बात है ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, और ਤੁਸੀਂ कर नहीं पहले ਤੁਸੀਂ कर लो। नहीं वो फिर कर लो ना, नहीं जी मौजू फिर बाज देना ना, मेरा ख्याल ਤੁਸੀਂ अमेरिका ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ नहीं ना कर। अच्छा सर एक मिनट भाई शफकत, आप कभी हमें भी कोई मजाकिया बात आ जाती है। ये भाई जो है ना हमारे रिजवान रज़ी, ये हॉकी के वो सिख खिलाड़ी हैं जो कहते हैं गेंद को छोड़े। मैं शुरू करा मौजू आप बाद में करिए, मुझे बात करना है बस। अच्छा सर गल ये है कि देखें कि बात ये है कि हम ना इमरान खान और वैसे भी इस कौम को या हमारे इमरान खान का खबत है यार वो निकली थोड़ा बिल्डिंग करना पड़ता। अच्छा, अब मसला ये है कि फिर फिर इमरान खान जाना चाहिए। मैं तुम दस दें, ये जो कानून पास किया है इसके तहत या हो जाएगा जो पेश कर दिया गया है इंसदाद दहशत गर्दी 1997 बजरिया 1997, उसमें तरमीम है, और तरमीम ये है कि 3 महीने तक किसी भी नक्शे आमा के मुलज़म को, किसी भी वो दहशत गर्दी वाले बंदे को, किसी भी मुल्की कौमी सलामती के ख़िलाफ़ काम करने वाले को पकड़ के वो गिरफ़्तार कर सकते हैं, 3 महीने तक नज़रबंद भी कर सकते हैं, और पता नहीं अब ये रिस्पेक्टो होगा कि नहीं होगा, अगवा बराए तावान। सर एक कानून को मजीद जो उसकी शिक है ना, जो मुजवज़ा, वो ये है कि अगर 3 महीने से ज़्यादा उसके लिए उसको करना हो तो फिर अदालत में शफाफ ट्रायल होगा, लेकिन उसको डिटेन करने के लिए पहले डिटेन करने के लिए एक JIT बनेगी जिसमें SP पुलिस के होंगे, फिर बाकी इंटेलिजेंस इदारे, आर्म फोर्सेस के नुमाइंदे उसमें अफसरान होंगे, तो JIT के ज़रिए हो जाएगा। अच्छा, ये इस कानून की क्यों ज़रूरत महसूस हो रही है, एक बात, और दूसरी बात ये क्या गारंटी है कि ये सिविल लिबर्टीज़ के ख़िलाफ़ कानून इस्तेमाल नहीं होगा? आपकी दोनों बातें जो हैं वो अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, लेकिन मुझे इसमें एक और सिल्वर लाइनिंग नज़र आती है। मैं माज़रत चाहूँगा एडवांस में, हमारे यहाँ आइडियली तो बहुत अच्छी बात है कि इससे फंडामेंटल राइट डिस्टर्ब हो सकते हैं या ख़दशा है, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। एकेडमिकली तो ये बात बड़ी दुरुस्त है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमारे यहाँ से लोग गायब होते हैं, उन लोगों को 2-2 साल लग जाते हैं
लवाहिकीन को, नारे बड़े अच्छे हैं, प्रोग्राम भी हम बड़ा अच्छा कर लेंगे उस मौजू के ऊपर कि फलां बंदा उठाया गया, लेकिन उसके वर्षा को पता नहीं चलता कि वो पिछले 2 साल से 2.5 साल से 3 साल से कहाँ है। मेरा ख्याल है कि अगर ये कानून बन जाता है तो यकीनन फिर उसके वर्षा को भी बताया जाएगा कि आपका बंदा इस जुर्म में फलां जगह पे है, मुलाकात नहीं हो सकती आपकी, लेकिन उन्हें अब तो मेरा मतलब है कि ये भी नहीं पता होता ना कि जिंदा है कि नहीं है। वर्ड ऑफ लॉ इतला देना अब बनने जा रहा है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए कम से कम इतना तो पता चल जाएगा ना कि जिंदा है और इस जुर्म में उन्होंने पकड़ा हुआ है। पहले तो ये भी पता नहीं चलता ना। मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, इनके साथ भी, कि ये बुनियादी इन्होंने प्रोग्राम से पहले भी जो मैंने करनी है, मुझे पता है इन्होंने क्या करना। इमरान खान को जो जमानत मिली थी मुझे कि जो जुर्म करना है उन्होंने अभी, उसमें भी जमानत तो वो कह रहे हैं जो इन्होंने बात कर दी है। नहीं इन्होंने प्रोग्राम से पहले हमारे डिस्कशन चल रही थी, उसमें कह रहे थे बिल्कुल सही है कि ये ऐसे कानून नहीं होने चाहिए, ये रियासत की और रियासती अदारों को कमजोरी का बायस बनते हैं। किस तरह सारा जब आप पुलिस से अख्तियारात छीन लेंगे, आप पुलिस को इस काबिल ही नहीं रहने देंगे कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके, मुजरिमों को पकड़ के डिटेन कर सके, तो फिर वही कुछ होगा जो 9 मई के मुजरमान के साथ हो रहा है कि वो 250-250, 300 की सूरत के अंदर अदालतों से बरी हो रहे हैं और एक सूबे का वजीर आला। अदालतों ने ठीक कर लो ना, अदालतों ने ठीक करना, वही ना, अदालतों ने उनकी ठीक करिए, सारे होते इमरानदार बनने हुए ने। चलो बाद में बात करते हैं, ठीक है। हाँ नहीं, अब नहीं इधर आना है। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे उसमें से ये सिल्वर लाइनिंग नजर आती है कि कम से कम पता तो चल जाया करेगा, क्योंकि मेरी फैमिली ने ये बात कम से कम 3 साल भुगती है। तो 3 साल गायब रहे हो? नहीं, हाँ, साढ़े कोई रहे सर। अच्छा, तो इस गल्लों मेरा मतलब इधर पेश करो सर। सारे आपके पॉइंट्स हाँ ठीक है सर, सवाल यही है। अच्छा, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये जो सर्कमस्टांसेस इस वक्त चल रहे हैं, तो ना तो इस वक्त पाकिस्तान नॉर्मल मुल्क है, ना नॉर्मल हालात का उससे सामना है। ठीक है, ये रज़ी साहब ने जो बात की है, ये बात ठीक है कि मिसिंग पर्सनस वाला मामला अगर उसको सेपरेटली उठाया जाए तो फिर ये देखा जाता है कि यार बड़ी ज़्यादती हो रही है। अच्छा, मैंने ज़ाती तौर पर कुछ ऐसे केसेस भी देखे कि जो दहशतगर्दी में मुलव्वस लोग थे, उन्हें अदालतों के रहम करम पे छोड़ा गया, तो कैन यू बिलीव कि एक शख्स को भी सज़ा नहीं हो सकी, वो सब के सब रिहा हो गए। तो एक डायलेमा का शिकार है रियासत भी कि हम इन दहशतगर्दों को कैसे ट्रीट करें। अच्छा, अगर वो उठा के ले जाते हैं तो वो फिर कोई, मेरा ख्याल है सिस्टम ऐसा बन गया हुआ कि पड़ा रहे 2 साल 4 साल जब भी दिल चाहे, तो ये भी ज़ाहिर है एक नॉर्मल रियासत के लिए, एक जमहूरी रियासत के लिए बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि बदनामी का बायस है। उससे बेहतर है, ये आवाज़ें आ रही थी कि कोई कानून साजी कर ली जाए, कोई चीज़ रिकॉर्ड पे हो कि ये शख्स जो है किसी हीनियस क्राइम में मुलव्वस है, इसलिए इसे अरेस्ट किया गया, ये फिर अरेस्ट में आ जाएगा, वो रिकॉर्ड पे होगा। लेकिन इसमें अगर ये चीज़ें शामिल होती हैं कि जी फ़लाँ ने एहतजाज किया तो इस वजह से वो 90 दिन के लिए, ये ब्लैंकेट जो है ना, इसकी जो मामला है कि ये किसी के लिए इस्तेमाल हो सकता है, मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन अगर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना है, उसमें आपकी दहशतगर्दी तालिबान की तरफ से है, BLA की तरफ से है, इवन आपकी डिजिटल दहशतगर्दी भी है, और वो डिजिटल दहशतगर्दी का कोई लेवल भी मुकर्रर करें। नहीं, वो फेक न्यूज़ के लिए फेक न्यूज़ वाले कवानीन होने चाहिए। तो वो फेक न्यूज़ वाले डिजिटल दहशतगर्दी में देखें, आपको सबसे पहले डिजिटल दहशतगर्दी के थ्रू उसकी एक टर्म है कि आपको एज सोसाइटी इतना गुस्सा चढ़ाया जाता है किसी ख़ास वाक़े को बनाकर पेश करने में कि आप वायलेंट हो जाते हैं। ये पंजाब कॉलेज वाला हो गया जी, ये एक टर्मिनोलॉजी है। तो आप उसमें पब्लिक जो है वो वायलेंट हो जाती है, वो वायलेंस पे उकसाने वाला जो शख्स है जो इस लेवल पर ले जाए, उसकी भी कोई डेफिनेशन होनी चाहिए। मेरा ख्याल इस कानून में होनी चाहिए, फिर करनी चाहिए, उसकी भी कोई डेफिनेशन होनी चाहिए कि ये जो इसको कैसे जो है वो हम सेटल कर सकते हैं। ये आने वाले 10 सालों में पूरी दुनिया को इसका सामना करना पड़ेगा, ये ग्लोबल भी कोई कानून साजी करनी पड़ेगी। ये आप देखें, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पंजाब कॉलेज की बात कर रहे हैं,
या इवन 9 मई की बात कर रहे हैं, उसमें भी आखिर डिजिटल दहशतगर्दी का बड़ा रोल था। बरतानिया में क्या हुआ जी, एक अफवाह उड़ी और उसके बाद जो कुछ हुआ, सजाएं भी दी। लेकिन उनका अदालती जो सिस्टम है, उन्होंने 24 घंटे अदालतें खोली अच्छा, और सजाएं दी। सही चोई साहब बताएंगे कि कवानीन वो आगे चल के नहीं सारे पहले जाके फिर मेरी बारी। हाँ फिर सही चोई साहब नहीं, को आप जाहिर प्लीज आप करें। नहीं आप नहीं वो नूरुल्लाह साहब से बात करनी, ये मैंने कहा सही चोई साहब से पूछेंगे कि कवानीन के तो हम बाहर लगे पड़े हैं पाकिस्तान में, इंप्लीमेंटेशन का वो अदालतों ਦੇ ਵਿੱਚ जज ਜਿਹੜੇ बैठे ने ये अच्छा उनके हाल के ऊपर भी रहम करने की जरूरत है। एक जज है खुद च बैठा ਹੁੰਦਾ है, वैसे ਹੁਣ वैसे ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। वैसे तनहाई अच्छी हो गई दहशतगर्दों को अगर उनकी, डील नीयतां करना नहीं है- ठीक हो रही। नहीं देखिए मेरी बात सुने, हमने विटनेस किया, सॉरी एक मिनट अनुराला भाई, जब ये फिरका वारियत वाली दहशतगर्दी शुरू कराई गई थी, अगेन उसमें भी तालिबान ही थे। हाँ। हम बड़ी देर धोखे में रहे हैं, अब सीधी सीधी बातें करें। ये वो लश्कर जंगवी वाले उधर ही होते थे, हमें वापस नहीं किया गया था, हमने ही तस्लीम किया हुआ था उस हुकूमत को। तो तब आपको याद होगा मुल्तान में जज की गाड़ी उड़ा दी गई थी। हाँ सरगोजे का कमिश्नर में मारा गया था। जी, इस तरह भी होता है कि जब आप उनको पता है कि ये जज है, हर शख्स की फैमिली है, उसके बच्चे हैं, तो किसी को सजा देना जो है मुमकिन नहीं रहा था। आपने देखा होगा कि एक शख्स जो है एक बहुत बड़ा दहशतगर्द फिरका वारियत में, वो तमाम मुकदमा से बरी होकर रिहा हो गया था। ठीक है, तो उस मामले में भी ये है, यही इसी मैं से जो related- तजवीज़ देना चाहता हूँ। फिर आप वो जो सर मैक्सिको में हुआ था कि फिर आप जजेस की जो आइडेंटिटी है ना कोलंबिया में वो आपको छुपानी पड़ेगी, आपको सिस्टम की तरफ जाना पड़ेगा और उसके ज़रिए फिर सज़ाएं मुमकिन हो सकेंगी। अदरवाइज़ अदालती निज़ाम पहले ही बोसीदा है, उस पर आप ये बोझ डालेंगे कि भी आप इन दहशतगर्दों को सज़ाएं दें जिनके पीछे पूरी पूरी तंजीम खड़ी है। सॉरी, ये पॉसिबल ही नहीं है। नहीं वो इसमें ना दहशतगर्दी एक वाला बात, नहीं है। इसमें ना एक बात, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज है, मैं एक फिक्रा कह लूं, उन्होंने एक दिन अपने मातहत जज के खिलाफ वो बातें कही हैं हाँ कि जो लिखने के काबिल या दोहराने के काबिल नहीं। ठीक है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जी, और दूसरे दिन फिर वापस उसके ले ऊपर एक लफ्ज की माफी मांग के पहले दिन हेडलाइनें चलवा ली और दूसरे दिन ये करके बड़े आराम से पतली गली से निकल गए। देखें, उनका आबाई मकान जो है वो इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने कौमी असासा करार दे के कौमिया लिया हुआ है, उनके दादा का जो था। ठीक है, इसमें कौम का क्या कसूर है? इमरान खान के खिलाफ गुस्सा निकाले, उसके खिलाफ तो उनका गुस्सा निकलता नहीं है क्योंकि वो ब्लैकमेलिंग करते हैं। जी हाँ सर, नहीं जुमला नहीं है, ਤੁਸੀਂ पूरा पैरा बयान करता, पूरा पैराग्राफ बयान करता चल। मसला सिर्फ दहशतगर्दी हो या कोई भी हो, आप किस किस जज की आइडेंटिटी छुपाएंगे? सबसे पहले तो क्या हमारे जजेस इंसाफ करने को तैयार हैं, या वो सिर्फ सियासत करने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं, पार्टी बाजी के लिए बैठे हुए हैं, अपने ज़ाती पसंद नापसंद, अपनी जो है अपने इश्क, अपनी मोहब्बतें भुगता रहे हैं, जैसे बाजवा साहब इश्क में मुब्तला थे। सर वो तो होना है ना, मैं ये अच्छा, जो दहशतगर्दी है कोई नया फिनोमेना? आप देखें दहशतगर्दी में वो एक इसहाक मलिक साहब थे जी, वो जिसको कहते हैं ना, हाँ जी, वो बाकायदा जिसको कहते हैं ना कि इस्तारा थे मौत का। ठीक है, तो लेकिन वो फाए कदों लगे जो उन्होंने हाजिर सर्विस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुरा भला कहा और उनको कहा कि निशान इबरत बना देंगे, जेल अंदरों कट के रिपोर्टेडली नहीं रिहा हो चुके थे। अच्छा रिहा हो चुके थे और अच्छा चले पता नहीं मुझे क्यों हो गया। अच्छा मसला ये है, मसला ये है कि ये मसला ये है कि यार के दहशतगर्दी के जो असबाब हैं यार, साढ़े ते हर खराबी के असबाब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ओहो, हमारे यहाँ तो मसला ये है कि ये एक एक केस को हम किस किस को रोएंगे बैठकर। हमारे तो बड़े दहशतगर्द जो है ऊबर में बैठ के चले जाते हैं। ठीक है, वो हमारा ये मसाइल नहीं है, हम एक एक इंडिविजुअल केस को पकड़ लेंगे तो हम वो कहानी ख़त्म नहीं होगी। अगर हम उसको ठीक करना चाहें, जो बार बार बात होती है कि ये जो कलेक्टिव सोच होती है, कलेक्टिव विजडम की बात हम करते हैं, पार्लियामेंट इस काम के लिए है, सियासी जमातें जहाँ बैठ कर काम करती हैं वो फोरम है जहाँ पर होना चाहिए। अच्छा, और उसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल ये ताज़ा तरीन है कि हुकूमतें मुसीबत में आई ना कि एक चीफ जस्टिस हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ना बन जाए, दुनिया उलट गई, आसमान नीचे से ऊपर हो गया, लोग उल्टे लटक गए, तरमीम हो गई। ठीक है, नंबर नहीं पूरे, फलां नहीं होगा, वो नहीं मानेगा, वो अड़ गया है, उसके फलां मुतालबात है, कुछ भी सारा कुछ हो गया। इसका मतलब जहाँ ज़रूरत थी, जहाँ वेल थी,
وہاں اپنا کام کروا لیا. اچھا تو ان چیزوں کے لیے کیا ہونا, قانون سازی ہونی ہے نا. یہ جو جج نہیں سیدھے ہوتے, انسان نہیں بنتے, ڈرامے بازی کر رہے ہیں, 2 نمبر کر رہے ہیں, فراڈ کر رہے ہیں, کس نے کرنا ہے ٹھیک؟ یہ ٹرمپ سے ہم نے کروانا ہے یا مودی سے کروانا ہے؟ یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کر سکتی ہے, اس کے علاوہ تو کوئی اور فورم نہیں ہے. اگر کسی کو پتا ہو کوئی اور فورم ہے تو وہ بتا دے. اس کا صرف ایک فورم ہے, وہ پارلیمنٹ ہے. تو پارلیمنٹ کیوں نہیں کرتی یہ کام؟ کر دیتے رہی ہے. اوہو, میں کہہ رہا ہوں اسی اور کوئی تو طریقہ نہیں نا. یہ دہشت گردی آج کا کام ہے یا دہشت گردوں سے نمٹنا آج کا مسئلہ ہے ہمارا؟ ہم 40 سال سے بھگت رہے ہیں, تو کر لینا اس کو بیٹھ کر, کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ ججز کی جو 2 نمبری ہیں, فراڈ ہیں, بدتمیزیاں, یہ کوئی نیا کام ہے؟ یہ چلا آ رہا ہے نا. تو ججز بھی تو پہلے صحیح والے دیں, بجائے چیف جسٹس کے کہنے پہ ان کی مرضی کے اپنے ذاتی مفادات کے لیے دے دیں گے اگر, یا اپنے ڈیل کے تحت دیں گے ججز, تو پھر ہمیں یہی کچھ بھگتنا پڑے گا. سوال یہ تھا کہ یہ جو قانون بن رہا ہے یہ اچھا قانون ہے, برا قانون ہے, بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ بہت اچھا قانون ہے. اگر سیاسی جماعتیں مل کے بنا رہی ہیں, وہ ہمارے نمائندے ہیں. تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں عوام کے نمائندے ہیں, ان کے منتخب. اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تو بالکل ٹھیک ہے, بنائیں. اگر کسی کو پرابلم ہوگی, جو جمہوری لوگ ہیں نا, جمہوریت کا علم بردار ہیں سارے, اگر کسی کو لگتا ہے غلط ہے, وہاں سے آواز آئے. پہلے بھی تو اٹھے تھے نا, ترامیم کرنی پڑی نا, تبدیلیاں ڈرافٹ بنتے محرکات کیا ہو سکتے ہیں اس قانون کے؟ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیسے چلنا ہے. کوئی آنرشپ لینے کو تیار نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہیں چیزیں, اس کے مطابق چل رہے ہیں. بیٹھیں آرام سے بیٹھ کر بات کریں, جیسے پہلے ہوا تھا. ڈرافٹ کچھ آیا, کرتے چینج ہوا نا, جب ساری پارٹیاں مل کر بیٹھیں. ابھی بھی مل کر بیٹھیں, اگر مل کر بیٹھیں گے مناسب طریقے سے بن جائے گا. 90 دن کسی کو پکڑ کے رکھنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. 1.5 سال ہو گیا ہے, 9 مئی کو 1.5 سال گزر گیا نا. 1.5 سال سے اندر رکھے ہوئے ہیں, اس کا نتیجہ الٹ نکل رہا ہے. وہ الٹ یہ نکل رہا ہے کہ لوگ مظلوم بن رہے ہیں. وہ عباد جس کی ویڈیوز موجود ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمارے لیڈر کو پکڑ کے گھسیٹا ہے, وہ لکڑی کے بڑے سے ڈنڈوں کے ساتھ وہ حملے کر رہا ہے, اس کی اپنی ویڈیوز موجود ہیں. آج اس کا بچہ بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہے کہ جناب بڑا ظلم ہو گیا ہے, ہمارے گھر سے جنازے اٹھائے جا رہے ہیں اور ہم تو مظلوم بنے ہوئے ہیں. وہ مظلوم بن رہے ہیں لوگ. وہ مجرم جن کو سزائیں ملنی چاہیے تھی, وہ مظلوم بن کو پورٹرے ہو رہے ہیں صرف ڈیلیڈ جسٹس کی وجہ سے, پروسیکیوشن نہ ہونے کی وجہ سے. میں بار بار کہتا ہوں, جہاں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ججز ٹھیک نہیں کر رہے ہیں, عدالتوں میں مسئلہ ہے, پروسیکیوشن میں مسئلہ ہے, یار اس کو تبدیل کر لیں طریقہ کار کو. اگر ہم چیف جسٹس کو اپوائنٹ کرنے کا طریقہ کار تبدیل کر سکتے ہیں, تو پروسیکیوشن کا یا ایک سیشن جج کا یا سول جج کا یا یہ جو دہشت گردی کی عدالت کے جج کا, اس کے طریقہ کو کیوں نہیں تبدیل کر کے ٹھیک کر سکتے؟ کیا ہماری پرائرٹی نہیں ہے وہ؟ نہیں, وہ ہائی کورٹس نے کرنا ہوتا ہے, وہ اس کے لیے پھر آئین سازی کچھ نہ کچھ وہ کرنا پڑے گا. آئین سازی تو آئینی ترمیم کرنی پڑے گی. ابھی بھی تو کرنے لگے نا, یہ کرنے لگے ہیں, پھر 15 کو کچھ اور بھی ترامیم ہو رہی ہیں. یہ کافی ساری ترامیم ہوں گی, تو اسی دوران میں جو پبلک کے لیے ضرورت ہے اس کی بھی کر لیں, اگر ان کی نیت ہو تو. سر عمران خان لیتے نہیں ہو رہا سر کچھ؟ سر میرے خیال میں سر نہ کیا کرے پلیز. نہیں پلیز, اتنی سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے. عمران خان غیر سنجیدہ آدمی ضروری ہے اپنا. چلیں, میں نے ویسے سیریس کوسچن پوچھا تھا, آپ کو پتہ نہیں کیوں لگا کہ میں نے مذاق کیا. میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں, کس کو نہیں معلوم کہ کراچی میں بوری بند لاشیں کون کر رہا تھا؟ ایم کیو ایم. کس کو نہیں معلوم کہ زندہ انسانوں کی کھال کون اتار رہا تھا؟ طالبان. ایم کیو ایم. اس وقت ایم کیو ایم کا جو ٹیرر گروپ تھا. اچھا. ریاست نے کچھ بھی نہیں کیا, سب آرام سے چلتا رہا. وزیر داخلہ ان کا سارا کچھ انہیں کے ہاتھ میں تھا. جب ریاست خود سمجھتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے تو اس وقت وہ ٹھیک ہے. جب سب سمجھتے ہیں کہ اب ٹھیک ہونے لگے ہیں, ریاست کہتی ہے نہیں یہ غلط ہے, ان کو اب سبق سکھانا ہے. میرے خیال میں پاکستان کی چاروں صوبوں کی پولیس کے مقابلے میں جتنی قربانیاں کراچی پولیس نے دی ہیں کسی پولیس نے نہیں دی. آپ پورا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں. کے پی نے بھی دی ہے, لیکن کے پی اور کراچی کا معاملہ ڈفرینٹ ہے. ہاں, وہ ادھر طالبان تھے, ادھر ایم کیو ایم تھے. فینومینا ڈفرینٹ تھا. فینومینا ڈفرینٹ تھا. سر وہاں پر ایک پیرالل فورس لائی گئی, رینجرز کو اختیارات دیے گئے, پولیس قربانیاں دینے کے باوجود مار کھا کے بھی اسٹرینتھن نہیں ہو سکی. میرے خیال میں اس قانون میں یہ اختیار پولیس کو دیا جائے. پارلیمنٹ کا حق ہے کہ وہ قانون سازی بنائے, دہشت گردوں کا راستہ روکا جائے, جو دہشت گردی میں ملوث لوگ ہیں ان کا کلا کما کیا جائے, لیکن اس کا اختیار پولیس کو دیا جائے تاکہ سول ادارے مضبوط ہوں گے تو ہم ان مسائل اور ان چیزوں پر. ادروائز جیسے نور اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگ مظلوم بن جاتے ہیں, جرم کرنے کے باوجود بھی مظلوم بن جاتے ہیں. دیکھیں, ایمان مزاری صاحب اور ان کے شوہر نے پولیس کے سیکیورٹی بیریئرز ہٹائے,
اور پھر جب وہ نکلے ہتھکڑیاں لگی تھی عدالت سے تو وکٹری کا نشان بنا رہے تھے. تو یہ ہمارے ایک رسم بن گئی ہے کہ جب آپ کو ہتھکڑی لگے گی تو آپ مظلوم بن جائیں گے. سر ظلم کا راستہ جینون طریقے سے روکیں. اب میرے خیال میں یہ حکومت کمزور بہت ہے, اس کو جو دیا جاتا ہے یہ بسم اللہ کر کے پکڑ کے پڑھ دیتی ہے. سر اس پہ یہ قانون پورے پاکستان کے لیے ہیں اور ہمیشہ قانون ریاست اور عوام کے لیے بنائے جاتے ہیں. اتفاق رائے سے کون کہتا ہے کہ دہشت گردوں کو نہ پکڑا جائے؟ بھائی آپ اتفاق رائے پیدا کریں, اپنی پولیس کو اسٹرینتھن کریں, جو سول انتظامیہ اس کو اسٹرینتھن کریں, جب بھی جا کر مسائل ہوں گے. وگرنہ میرے خیال میں آج یہ آیا ہے, کل کوئی اور آئے گا وہ اور لے کے آ جائے گا. مرضی کے قوانین, جو مجھے سوٹ کرتا ہے وہ ٹھیک ہے, جو مجھے سوٹ نہیں کرتا وہ ٹھیک نہیں ہے. میں دوسری طرف آؤں گا, میں نہیں سمجھتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا. ڈونلڈ ٹرمپ آئے گی, عمران خان کو چھڑائے گی, اس کو وزیر اعظم بنائے گی, پون پروائے گی. ہاں ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں جو وجاہت صاحب نے کہا, یہ لوگوں کو جذباتی نہ کریں امریکن پاکستانی کو کہ وہ پاکستان کا دشمن تھا, اس نے ٹویٹ کیا تھا کہ یہ ہم سے پیسے لیتے تھے. کاش اس وقت کوئی لیڈر کہتا کہ آج کے بعد آپ نے تم سے نہیں لینے پیسے. میرے خیال میں ہماری سیاست الگ ہے, ہماری ریاست ہے, ہمارا قانون ہے, ہماری عدالتیں. عمران خان کو چھوڑنا بھی ہماری عدالتوں نے ہے, خدا کرے ایسا ہو, سزا بھی ہماری عدالتوں نے دینی ہے, اور یہ اختیار ہماری عدلیہ کو ہونا چاہیے. ٹھیک سر. سر میں رضی صاحب سے اور خان صاحب سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو قانون بن رہا ہے اس کے پیچھے کچھ ریزنز ہیں, جینون ریزنز ہیں. اگر ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہوتی, اسپیشلی 9 مئی والے جو تھے, اگر ان کے کیسز کے فیصلے آ چکے ہوتے, دہشت گردوں کو ریلیف نہ ملتا. ابھی آپ نے بھی اگزامپل دی تھی کہ بہت بڑے دہشت گرد کو رہا کر دیا گیا, بہت ساری ایسی مثالیں ہیں. اگر یہ کچھ نہ ہوتا تو شاید یہ قانون بھی نہ آتا. میرا خیال ہے کہ آج اس قانون کی ضرورت ہے, اس لیے بنایا جا رہا ہے. ویسے بنیادی انسانی حقوق کے مطابق یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ حق جو ہے وہ پولیس کے پاس ہونا چاہیے, لیکن ہماری پولیس جو ہے وہ شاید کمزور ہے, وہ کام وہ نہیں کر سکتی جو کہ ہونا چاہیے. اگر وہ کرتی تو 9 مئی والے جو ہیں وہ آج آزاد نہ ہوتے. پراسیکیوشن وہ کام نہیں کر سکی, اس وجہ سے یہ جو قانون ہے وہ لے کے آ رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو نا ایک ٹائم پیریڈ تک محدود کر دینا چاہیے, کہ محدود مدت کے لیے. اگر تو کھلی چھٹی دے دیں گے تو پھر تو ماشاءاللہ کبھی بھی کنٹرول نہیں کیا جا سکے گا ان کو. ٹھیک جی, بس نہیں گل لو دیو جی, تسی گل کرو سر, پھر چوئی صاحب کو جانا. ایک فکرہ میں کہہ لوں, پھر تسی پہرا پورا کہہ رہے ہیں. نہیں آپ کا فکرہ جو ہے ایک فکرہ میں وہ رہ جائے گا. دیکھیے, دہشت گردی کے خلاف یا جنگ کے اندر جانے سے پہلے کوئی اتفاق رائے نہیں ہوتا. بس وہ جنگ تو ہم عبور کر چکے ہیں سر, الحمدللہ. دیکھیے ایسی چیزیں کیوں سر, خدا نہ کرے وہ مستونگ میں کیا ہوگا. پنجاب آپ کہتے ہیں پیس ہے, تو ادھر جو مستونگ میں بلوچستان میں آج ہوا حملہ, 5 بچے شہید ہوئے ہیں 5 سے 10 سال کی عمر میں. سر میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو مجھے اس بات پہ خوشی ہے کہ اب پاکستان میں کوئی قاضی حسین احمد یا اس کا کوئی وہ یہ سوال نہیں اٹھاتا کہ دہشت گردی کی کیا تعریف ہوتی ہے. آپ کو یاد ہے نا 9/11 کے بعد یہ ہو رہا تھا. دوسرا, مسلم خان کو کس طرح چھوڑا تھا, صفی محمد کو کس طرح چھوڑا تھا. آئی ہیو سیریس ڈاؤٹس کہ جب اس طرح کے قوانین بنتے ہیں تو ایک تو ان کا اس میں ایسی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں جن کی ڈیفینیشن نہیں ہے. مثلا قومی مفاد, بتائیے مجھے کہاں ہے اس کی ڈیفینیشن. نیشنل سیکورٹی, یہ اس کا سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیے جانے کا کافی امکان ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 2006 سے آنورڈ ہمارے یہاں سے مسنگ پرسن فنومین شروع ہوا ہے نہ, وہ اس وقت کسی قانون کے تحت تھا, اور اس قانون کے ہوتے ہوئے بھی I at least don't see an end to that notorious phenomenon. یہ ہوتا رہے گا. اس میں ایک گزارش میں کرنا چاہوں گا کہ قانون سازی پارلیمنٹ کا حق ہے, لیکن یہ جو ہم بار بار ایک لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا, کسی بھائی نے کیا ہے, آن دا گراؤنڈ ریالٹی. معاف کیجیے گا, یہ آن دا گراؤنڈ جو ہے نا, یہ نظریہ ضرورت کا دوسرا لفظ مانی ہے.
اگر آپ کو نظریہ ضرورت ناقابل برداشت ہے، آپ کے لیے قابل قبول لیکن سر جو پارلیمنٹ ہوتی ہے وہ درپیش چیلنجز کو دیکھ کے قوانین تو میرے دبدل آپ کو یاد ہے 1997 میں جب یہ قانون بنا تھا تو ایک ہمارے بزرگ ہیں افراز صاحب خٹک، انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب یہ قانون آپ کے خلاف استعمال ہو جائے گا، اور پھر وہ ہوا چاراگوا کیس میں۔ اس وقت بھی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے واقعتاً اس کو طالبان اور BLA جو سیپریٹسٹ عناصر ہیں، جو ہماری ریاست کے دشمن ہیں، جو ہمارے بچے مار رہے ہیں، جو ہمارے مزدور مار رہے ہیں، اگر ہم نے ان کے خلاف استعمال کرنا ہے ایک اور معاملہ ہے، لیکن اگر آپ نے جو ہے وہ اپنے سیاسی مخالفین کو اٹھا کے 3 ماہ کے لیے اندر پھینکنا ہے، دین اٹ وڈ ریمائنڈ می لیاقت علی خان پبلک سیفٹی ایکٹ، اس میں بھی یہی ہوا تھا۔ ٹھیک چوئی صاحب، میں اگر اجازت دیں تو فائنل چوئی صاحب سر سر دیکھیں، ایک کالعدم تنظیم نے ایک نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی تھی، آپ سب کو یاد ہوگا، جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے وہ جو وجہ صاحب کہہ رہے ہیں، سر آپ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ کون کون سے دہشت گرد یا کس طرح کی دہشت گردی، ان کو ڈیٹین کیا جائے گا، ادروائز تو آپ ہوائی فائرنگ بھی کریں بازار میں تو وہ بھی اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں آتا ہے، اور میرے خیال میں اور ان کے ہمدرد سلیم صافی کے ساتھ لا کے بٹھایا تھا۔ ہاں تو سر اگر اس کو آپ سیاسی طور پہ کریں گے یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا، تو ہمیں اس بات کا خدشہ ہے کہ یہ جو قانون ہے یہ سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال ہوگا، جو پہلے سے ابتر صورتحال ہے انسانی حقوق کی وہ مزید پامال ہوں گے، اور پھر وہ ادارے بھی کمزور ہوں گے جنہوں نے ڈائریکٹلی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جنہوں نے گلی محلوں میں امن و امان قائم کرنا ہوتا ہے، تو میرے خیال میں جب وہ کمزور ہوں گے تو پھر ہمارے لیے مسائل اور بڑھیں گے، اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور ریاست کا حق ہے، پارلیمنٹ کا حق ہے قانون سازی، لیکن کسی کی ایما پر نہ کی جائے۔ اچھا میرا خیال ہے ویسے میرا خیال ہے حکومت ہماری، کوئی بات نہیں، ایک منٹ کے لیے میں بھی اس میں کر دوں نا، ادھروں رکاوٹ دور ہوگی، کوئی بات نہیں، ہماری حکومت اور ہماری سیاسی جماعتیں بہت سیریس ہیں دہشت گردی کے حوالے سے۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا حکومت نے کہ اسلام آباد کی مساجد میں دہشت گردی کے حوالے سے منافرت پھیلانے والے خطبات نہیں دیے جائیں گے، تو کم از کم اسلام آباد کی حد تک، اور 40 سال نہیں وہ نہیں شامل ہے، کیونکہ وہ محرم میں جو واقعات ہوئے ہیں وہ اس کا لگتا ہے کہ انہیں استثناء حاصل ہے، تو ہماری حکومت کی سیریسنیس دہشت گردی کے حوالے سے اگر دیکھنی ہو تو اس سے نظر آ رہی ہے، باقی قوانین بنائے لوگوں کو 90 دن رکھ لیتے ہیں۔ اچھا ایک بڑی نا سینسٹیو بات مجھے نا ذہن میں آ گئی چوئی صاحب، میں اگر اجازت دو تو کر رہا ہوں۔ امداد صاحب اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا سر میں دے دینا، سر میں دے دینا، ایک منٹ تسی تھلے تے بیٹھو نا، بعد چ گل کر۔ اچھا سر وہ اسلام آباد کا ایک سیکٹر ہے غالباً F6 ہے یا F7 ہے، وہ اگر وزیر داخلہ صاحب چاہیں گے تو وہ میں نہیں سر میں تہاڈو پتہ ہے میں کی گل کہن لگا؟ نہیں تسی F6 سے وہی بنتا ہے۔ اچھا چلو وہ والا سر وہاں پہ ایک امام بارگاہ ہے بڑی ساری، اور وہ کوئی کہتے ہیں کوئی 40-50 سال پرانی ہے۔ اب وہاں پہ وہ لال مسجد والوں کے کوئی شاگرد ہیں، کوئی حسان صاحبہ کی شاگرد ہیں، وہاں پر ایک سرکاری مسجد ہے، سرکاری مسجد کے امام صاحب کی وہ بیگم ہے۔ اب وہاں پہ جو کمیونٹی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ مکس ہیں، مطلب وہ اہل تشیع بھی ہیں اور وہ دوسرے والے تو زیادہ ہیں ہمارے والے، تو وہ پریشان ہو گئے ہیں کہ یار کہ انہوں نے مدرسہ بغیر اجازت کے بنانا شروع کر دیا کیونکہ ریاست ان سے پوچھ نہیں سکتی، کیونکہ لال مسجد کی ان کے اوپر وہ ہے ہاتھ ہے۔ مسجد کے پاس کون سے ایسے ایٹمی میزائل ہیں کہ اس پہ قانون نافذ نہیں ہوتا؟ سر جو ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، محلے والوں نے درخواستیں لکھی ہیں کہ جی کہ ہم، اور بتایا ہے کہ ہمارا تعلق شیعہ کمیونٹی سے نہیں ہے، تو یہ اگر یہاں پہ مطلب ایک امام بارگاہ ہے، یہاں پہ اگر یہ مدرسہ بن گیا جس کی اجازت بھی نہیں ہے اور بس وہ زور زبردستی بن رہا ہے، تو یہاں پہ آئے دن کوئی نہ کوئی فساد ہوا کرے گا، تو ہم بڑے سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ہم پہ رحم کریں۔
لیکن ریاست تو ستی پئی ہے سر, درخواستیں دے دے کے لوگ پاگل ہو گئے نا. وسیع تر مفاد. آپ اسی لیے میں کہہ رہا تھا نا کہ میں کہہ رہا تھا چوئی صاحب فائنل کریں گے. سارا معاملہ پتہ نہیں اللہ بہتر جانتا ہے. کچھ کہنے نہیں بچے گا. نہیں میں سوال تہنوں کرنا ہے نا سر سارے نچوڑ یار ایڈی تسی سعید چودھری جڑا ہے وہ لوکاں دی گلاں سن کے کہے گا میرے کول کہن نوں کچھ نہیں بچیا. نہیں ایک کوئی گل اتنے ہو رہی ہے کوئی نہیں ہو رہی نا کہ مس یوز ہو سکتا صحیح کیتا اس تو اگے بھی تو ٹرو نا. ہاں اگے تسی تو کوئی گل کیتی وہ جڑا اپنے آپ نوں قانونی ماہر سمجھ رہا ہاں وہ جدا نا کی ہے گا نور الدین تھلے بیٹھنا سی الفت صاحب ٹھیک ہے نا, اور باقی جڑے کچھ دانشور بھی کسی نے شاید وہ جو ترمیم پڑھی نہیں ہے. اس میں کہاں لکھا ہے کہ فوج اٹھا کے لے جائے گی. جے آئی ٹی کس کی بننی ہے؟ جے آئی ٹی جو انسدادی دہشت گردی ایکٹ میں لکھی ہے وہی بننی ہے نا. وہ پولیس آفیسر اس کا ہیڈ ہوگا نا. ایک بات دوسری نہیں جو تو آپ کہہ رہے ہو نا یہ یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ قانون مس یوز کا تصور ختم ہو ہی نہیں سکتا یہاں پہ. اتنے قوانین ہیں جس کا مس یوز ہو رہا ہے یہاں پہ, اور وہ قوانین اس لیے بنائے تھے کہ لوگ اپنے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں, لیکن لوگ اس کے باوجود وہ حرکتیں کر رہے ہیں. جو اسٹیٹ نے عدالت نے سزا دینی ہے لوگ خود وہ سزا دیتے ہیں. اور دوسری جو بات ہے اس میں کہ 90 دن والی یہ جو ہے نا رضی صاحب نے بات کی شروع میں تھوڑی گل سنی سی ٹھیک ہے نا, ایک کوئی عام گل نہیں ہے. وہ جو انہوں نے کیا نا کہ جناب وہ جو مسنگ پرسن والا ایشو ہے یہ جو 90 دن گرفتار رکھنا یہ باتیں یہ اس سے پہلے بھی ہو چکی ہوئی ہیں. جو کمیشن بنا تھا مسنگ پرسن کے لیے وہاں بھی, اور عدالتوں میں جب کیس جاتے ہیں تب ایون یہ کہ سپریم کورٹ کی جو آبزرویشنز موجود ہیں کہ بھائی میرے یہ مسنگ والا چکر ہے نا کوئی قانون بنا لیں آپ, ایک قانون بنا لیں پتہ چلے. اور یہ ایسی قانون سازی کے بارے میں سوچا بھی گیا, ایک ڈرافٹ بھی تیار ہوا کہ ایک مرتبہ یہ بتا دیا جائے کہ بندہ کہاں ہے, پھر آپ رکھیں اپنے پاس, یعنی اس کو لیگل شیلٹر دے دیا جائے مسنگ پرسن کو جو اٹھا لیا جاتا ہے. اور دوسری جو بات یہاں ہے کہ جو شروع میں یہ آیا تھا نا انسدادی دہشت گردی ایکٹ, اس میں اس سے بھی سخت قسم کی دفعات شامل تھیں. اس میں آپ تصور کریں گے گوسٹ لو بھی دہشت گردی میں شامل تھا. یعنی اگر ہڑتال پہ چلے جاتے ہیں وہ بھی دہشت گردی, کیونکہ بنایا کہ انہوں نے تھا ان کے دور میں بنا تھا 97 میں جن کی فیکٹریاں ہیں جہاں ہڑتالیں ہوتی ہیں. اور پھر محرم علی کیس میں جو اس کا زہر تھا ڈنگ تھا وہ نکال دیا تھا سپریم کورٹ نے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت ہم کو نظر آ رہی ہیں کہ جناب یہ بڑا قابل قبول لگ رہا ہے ہمیں. ایکٹ جو ہے اس ترمیم کی بات نہیں کروں, ویسے جو ایکٹ ہے پورے کا پورا وہ سپریم کورٹ نے جو اس کی کانٹ چھانٹ کی تھی اس کے نتیجے میں ہے. اور دوسرا وقتی حالات کے تحت جذباتی ہو کے بھی یہاں قانون بنتے رہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خاتون کو ارنیا کر کے گاؤں میں پھرایا گیا تھا ٹھیک ہے نا, تو اس کے بعد ایک قانون آ گیا کہ خاتون کے کپڑے پھاڑنا جو ہے اس کے لیے سزائے موت مقرر کر دی. میں سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا, وہ ریٹائر ہو گئے ہیں, وہ تو سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یار اگر محلے میں 2 عورتیں آپس میں لڑ پڑتی ہیں, ایک عورت جو ہے کھنچا تانی میں یہاں سے جو قمیض پھٹ جاتی ہے یا دوپٹہ اتر جاتا ہے جو بھی ہوتا ہے کہ پھر اس کو ہم سزائے موت دے دیں. وہ جو قانون تھا وہ بھی عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں درست ہوا. پھر اس میں عدالتوں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ کپڑے پھاڑنا اس میں سزائے موت نہیں ہے, سر عام ارنیاں کرنا اور اس کے لیے سطر جو ہے وہ اگر ظاہر ہو جاتا ہے ولفلی وہ کرنا ٹھیک ہے نا, پھر وہ انہوں نے وہ ڈکلیئر کیا تھا اس کو, یعنی کہ اس کو انہوں نے جو اس کا دائرہ انہوں نے بہت وسیع کر دیا ہوا تھا. اسی طرح اگر اب عدالتیں موجود ہیں اور یہ عدالتی اختیار تو واپس کوئی نہیں لیا نا انہوں نے, 199 کا اختیار بھی موجود ہے, اپیل کا رائٹ بھی اسی طرح موجود ہے, سارے قوانین اسی طرح جو عدالتوں کے اختیارات والے ہیں. اگر یہ عدالت میں معاملہ جائے گا تو عدالت دیکھ لے گی. جو آپ نے بات کی نا, اچھا جو آپ نے بات کی وہ وجاز صاحب میں اور امداد صاحب تھے ایک جگہ پر, افراد صاحب خٹک صاحب نے وہ والی بات بتائی, وہ اس کمیشن کا حصہ تھے. وہ کہتے ہیں ہم نے ذرا چلاکی کی, ہم نے یہی کام کیا کہ قانونی شیلٹر دے دیں کہ ایجنسیاں جو ہیں وہ بندہ اٹھائیں گی, وہ پابند ہوگی بتانے کا. وہ کہتے ہیں کہ ہماری باریک کارروائی کو تب ایجنسیوں کو سمجھ آ گئی
تو پھر انہوں نے وہ دائیں بائیں کر دیا سارے کا سارا قانون. ان کو سمجھ لگی یہ تو ہم آنسریبل ہو جائیں گے. تو اب اگر وہ یہ قانون لا رہی ہے پارلیمنٹ اور اس میں ان پٹ پاکستان کے اداروں کی ہے, حساس اداروں کی, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو آنسریبل بنا رہے ہیں کرنے جا رہے ہیں. اور اس میں ایک پازیٹیو ہو سکتا ہے نقطہ. یہ ایک پازیٹیو چیز. اگر اس کی بنیاد پہ آپ جو ہے سیاسی مخالفین کو پکڑ کے اندر کرنا شروع کر دیں گے, پھر وہ بھی پتہ چل جائے گا. دیکھیے وہ عدالتیں موجود ہیں, میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں میری بات, قانون تو موجود ہے نا, لیکن یہاں پہ ایک شخص ایسا بھی ہے جو چیف منسٹر ہے اور اس کے اوپر الزام ہے کہ اس کے حلقے کے اندر اس نے ایک خاتون کو برہنہ کر کے گھمایا تھا. کچھ بھی نہیں ہوا اس کا, قانون تو موجود ہے. نہیں, یہ تو ریاست کی کمزوری ہے. ہاں یہ تو کمزوری ہے. اچھا چوہی صاحب ٹاپک نیکسٹ. اچھا کرنی ہے سر, اینڈ آپ کر لیجیے گا, پھر سوال کریں آپ. بس جلدی. نہیں سوال ختم ہو گیا, میں اگلا ٹاپک پہ آنے لگا. سر دیکھیں, میں معذرت کے ساتھ مجھے پہلی بار چوہی صاحب سے اختلاف کرنا پڑ رہا ہے موٹی بات سے, ٹھیک, اور باقی وجاہت صاحب کے علاوہ باقی دوستوں سے. سر میں بات کروں سر کر لیں. میں سن رہا ہوں. سر گزارش یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر سپریم کورٹ اپنا کام نہیں کر رہی تھی نا, تو آپ نے فوجی آئینی عدالت نہیں بنائی, آپ نے آئینی بینچ بنایا. ٹھیک, کراچی کی پولیس کو یہ کہہ کر کہ یہ پولیس ناکارہ ہو گئی, رینجرز بٹھا دی, 30 سال سے رینجرز بیٹھی ہوئی. بلوچستان, آپ بھٹو کا کتاب پڑھ لیں, اف آئی ایم اسیسینیٹڈ, وہ لکھ رہے ہیں کہ جی میں بار بار کہتا رہا کہ فوج یہاں سے نکالیں, میں اپنے سویلین سیٹ اپ اسٹرانگ کروں, نہیں نکالی گئی. پھر مارشل لا جوان نہیں مانتے. جی جوان نہیں مانتے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پولیس ٹھیک ہے, اس قابل نہیں ہے کہ دہشت گردی کا مقابلہ کر سکے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فوج کو اختیار دے دیں کہ لوگوں کو قانونی طور پر ہی صحیح اٹھا لیں, 90 دن رکھیں. کیا گارنٹی ہے کہ یہ قانون بننے کے بعد بھی اٹھائے جانے والوں کو جے آئی ٹی میں پیش نہیں کیا جائے گا؟ یہ گارنٹی کون دے گا؟ وہ طاقتور ہے. آپ اگر طاقتور کو قانون کا ہتھیار بھی دیں گے تو وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہوگا. نواز شریف صاحب نے غلطی کی تھی 97 میں. نواز شریف صاحب کو پتہ نہیں, بڑی بڑی غلطیاں بڑے بڑے لیڈر کرتے ہیں, بھٹو نے بھی کی, نواز شریف صاحب نے بھی کی ہیں. وہ غلطی یہ تھی کہ انہوں نے جناب وابڈا میں فوج بٹھا دی, انہوں نے اسکولوں میں فوج بٹھا دی, سول سیکریٹریٹ میں فوج, ریلوے میں فوج. پھر عزیز احمد نو ہو گیا نا سر, ہسپتالوں میں عزیز احمد نو ہو گیا نا. ایشو یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ دہشت گرد ہمارے سویلین سیٹ اپ سے قابو میں نہیں آ رہے, تو اپنی پولیس کو اسٹرانگ بنائیں. اور اپنی پالیسی بھی کر رہے ہیں. ہم دہشت گرد کیا آپ سے کچے کے ڈاکو قابو نہیں ہو رہے, تو کچے کے ڈاکوؤں کے پاس جو اسلحہ پہنچتا ہے وہ کیسے پہنچتا ہے؟ سر جی ہمارے سسٹم کی کمزوری ہے. اگر ہم تمام اختیارات فوج کے حوالے کریں گے, قانون بنانا پارلیمنٹ کا بالکل اختیار ہے, اس سے ہم بالکل انکار نہیں کر رہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے تجربہ ہے ہمارا. دہشت گردی جہاں ہے, جہاں ریاست کو چیلنج کیا جاتا ہے, جہاں معصوم لوگوں کو مارا جاتا ہے, وہاں بے شک آپ نیگوسیشنز نہ کریں, لیکن آپ نے ہر مسئلے کا پولیٹیکل نکالنا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, ہر مسئلے میں آپ فوج کو ڈالیں گے تو پھر آپ کی بارڈرز پہ فوج کیا کرے گی؟ ہم وہاں کمپرومائز کریں گے, اور پھر کیا ہوگا؟ فوج کے جی سارا کچھ ہم نے کرنا ہے, ایس آئی ایف سی ہم نے بنانی ہے, جج ہم نے لگانے ہیں. اچھا جے آئی ٹی میں ایک ایس پی کیا کرے گا کسی میجر کے سامنے؟ سیچو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پولیس کا افسر ہوگا. سر آپ کی جب قومی سلامتی کونسل جو ہوا کرتی تھی, یا ابھی بھی جو میٹنگیں ہوتی ہیں قومی سلامتی کمیٹی یا کونسل کی, وہاں جب آرمی چیف آ کر بیٹھتے ہیں آپ کے وزیر اعظم کیا کرتے ادھر؟ مطلب پنجاب کے آئی جی کو چھڑی سے کہا تھا نا کہ جی سر, جی سر, جو دانیال والا کیس, ٹھیک ہے. تو ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی فوج جنونلی اس وقت چاہتی ہے کہ دہشت گردی ختم ہو, لیکن طریقہ یہ نہیں ہے, حل یہ نہیں ہے. حل یہ ہے کہ آپ اپنے سویلین سیٹ اپ کو مضبوط کریں. جو خان صاحب نے بات کی کہ آپ جو آئیڈینٹیفیکیشن نہ پروسیکیوشن کی ظاہر کریں نہ جج کی ظاہر کریں, دنیا جہان نے ایسا کیا ہے. امریکہ مجبور ہو گیا تھا تو انہوں نے اپنا الگ ایک جزیرے پر جا کر یہ اپنا کام کیے تھے. آپ ملک میں وہ ججز کی سیکیورٹی کے لیے نہیں تھا. نہیں, میں گزارش کر لوں پوری, میں نہیں میں آپ ایک غلط بات کر رہے ہیں نا یار, میں پوری بات کر لوں. میں یار نولا صاحب, میں نے چلے نہیں, آپ رضی صاحب کی طرح لمبے جملے نہ بولے, میں پوری بات کروں. میں نے امریکہ جو دوسرے جزیرے میں گیا تھا وہ دہشت گردوں کے ڈر سے نہیں گیا تھا, ان کے لاز اجازت نہیں دیتے اس طرح لوگوں کو ڈیل کرنے کے لیے, اس لیے وہ لے کر سر میں وہی گزارش کر رہا تھا کہ وہ انہوں نے اگر اپنے قانون کے خلاف کوئی کام کیا تو دوسرے جزیرے پر, میں یہی گزارش کر رہا تھا. میں کوئی ججوں کی بات نہیں کر رہا تھا, میں اپنے قانون کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں ہم فوجی عدالتیں ان ایریاز میں وہ جو اپنا سابقہ فاٹا کے ہیں, بلوچستان کے, وزیرستان کے, جہاں آپ کا آج پولیس نہیں ہے, قصور کس کا ہے سب کو پتہ ہے.
کون ڈبل گیم کر رہا تھا سب کو پتہ ہے کہ وہاں کیا چل رہا تھا. لیکن اس کے باوجود آج اگر صفایا ہونا ہے تو وہاں اگر ضرورت ہو تو وہاں کریں, بلینکٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ جناب جہاں ریاست کے خلاف بغاوت ہے, جہاں دہشت گرد وہ طالبان کی شکل میں ہو, بی ایل اے کی شکل میں ہو, فرقے واریز کی شکل میں ہو, جہاں وہ ہوں آئیڈینٹیفائڈ, ان علاقوں میں یہ چاہیے. یہ لاہور میں, کراچی کے لیے نہیں ہونا چاہیے. یہ کوئٹہ, وہ صرف بنوں میں نہیں ہے, وہ اسلام آباد میں بھی ہو رہا ہے, وہ جھنگ میں بھی سر ہو رہا ہے. میں گزارش کر لوں, یہاں پر سول جج کام کر رہا ہے, وہاں سول جج نہیں کام کر رہا, وہاں ان کے لیے نہیں کرتا. سر میں یار میری گزارش تو سن لینا, میں وہاں بیٹھ ہی نہیں رہے, وہاں پولیس نہیں ہے, آپ کو تو پتہ نہیں چلتا, آپ کے پاس خبریں نہیں آتی نا. ڈیرہ اسماعیل خان میں علی گنڈا پور جا کر فوج کے پہرے میں جا کر اپنے گھر جاتا ہے, وہ شام کے بعد کوئی جا کے دکھائے. یہ 3-4 بجے کے بعد کسی بھی تھانے سے ایک سپاہی باہر نہیں نکلتا. آپ ایک مسلسل ایک چیز ہو رہی ہے, آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. وہاں پر کولاچی تھانے پہ حملہ ہوا, دراندازہ تھانے پر حملہ ہوا, ایک تھانے میں ایٹ اے ٹائم کبھی بھی 40 پولیس والے نہیں ہوتے, ڈیوٹیوں پہ ہوتے. اٹیک ہوتا ہے 20 پولیس والے ہمارے شہید کر دیے جاتے ہیں. ایف سی کے پچھلے دنوں کتنے ہمارے جوان شہید کیے ہیں, کیونکہ وہ شام کے ٹائم ان کو آرڈر ہے کہ آپ باہر نہیں نکلیں گے. آپ کے پاس ویڈیوز ہیں. ان علاقوں میں گزارش کر رہا ہوں کہ جہاں لاہور میں بھی کوئی امن و امان کی صورتحال ویسے جنرلی تو اچھی نہیں ویسے ہے. کیا بہتر ہوتا, میں آخری جملہ کہہ دوں, جی پلیز, کیا بہتر ہوتا کہ جن دہشت گردوں کو واپس لا کے بسایا جنرل باجوانوں تو پڑ دے گا. جی انہوں پوچھو تو صحیح کیا کہ بغیر میں یہی کہہ رہا تھا, ڈبل گیم کی نا ہم نے, وہ نہیں کرنی ہے. وہ نہیں کچھ رہا تو چاہیے نا ادھر ہے نا. باجوہ چھوڑ دے جو اندر جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اس پر بھی اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے نہیں کہ یہ اس نے کہا تھا کہ ہم نے لا کر بسایا ہے, کوئی بات ہو رہی ہے اس پہ؟ میری بات آدھی میں ایک فکر یار, کوئی گل نہیں, تسی میری گل کر یار جملے پورے ہوتے کوئی گل نہیں, جملے دوبارہ بول دینا, تھوڑا مائک میں آندا تو آپ نے لکھے ہوئے یہ جو آپ نے لکھے ہوئے عزیز سواری بول رہے ہیں. اچھا ایک بات گل کر لیں دے یار, تو میری گل نہ پلیز ٹوکیا تیری مہربانی, ٹھیک ہے, کیونکہ تیری گل تو کوئی سر پیر ہوندا نہیں میرے بھائی. اچھا چلو تو سر پیر ہوے, سوال ہوے, بالکل میں اچھا میں تیری گل کو ٹوکی, بندے کی بات میں بول سکتے ہیں تو باقی لوگ بھی بول میں نے اس کی بات نہیں چوئی صاحب نہیں بول, میں کیا بول رہا ہوں, نہیں بول, تیری گل میں کدو بولے, نہیں بول, تیری گل میں کدو بولے نہیں یار میرا مسئلہ نہیں ہے, سب اکٹھے یار بس میں کسی کی بات میں نہیں بول رہا, میں نے صرف اس سے مائک پکڑا ہے. عجیب گل کر رہے ہیں یار, سب بات کیجیے. تو دنیا کا انوکھا صحافی آ گیا. اچھا سوری, یہ جو ایک خوف ہے نا, ابھی یہاں بات ہوئی ہے ججوں پہ, یہ جو سب سے پہلے جو عدالتیں بنی نا انسداد دہشت گردی کی, اس وقت میرے خیال سجاد علی شاہ صاحب اوپر تھے اور نیچے شیخ ریاض صاحب تھے. یہ 1997 میں جب یہ عدالتیں بنی ہیں, تو جو پہلے جج تھے نا, جو وکلا میں سے زیادہ تر جج جو ہیں وہ لیے گئے تھے, سیشن ججوں میں سے نہیں لیے گئے تھے. جو پہلے جج تھے وہ شاید سیشن جج تھے. پہلی سزا دینے کے بعد, سزا دینے سے پہلے, حالانکہ اس وقت یہ طالبان جیسی دہشت نہیں تھی اس طرح, اس وقت تو یہ سپاہی محمد صاحب اس ٹائپ جو ہے نا دہشت گرد, تو وہ صاحب نے فیصلہ جس دن سنانا تھا اس سے پہلے یو کے کا ویزا لگ چکا ہوا تھا, بچے اس کے جا چکے ہوئے تھے. فیصلہ سنانے کے بعد وہ سیدھے ایئرپورٹ گئے تھے, خوف کی بات کر رہا ہوں, اور 2 سال بعد وہ واپس آئے تھے. اور ایم آئی ٹی یہ ہمارے ہوتے تھے عبدالسلام خاور, 2-3 سال بعد ان کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اس وقت بھی وہ جو تھا نا, ایک کہتے خوف, 3 سال بعد بھی وہ خوف اسی طرح موجود تھا. اور ہمارے جب انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے جو فیصلے تھے, ان کا اپیل آتی تھی تو ڈی بی 2 رکنی بینچ سنتے تھے, تو ان کے لیے بڑی سیکورٹی ہوتی تھی جناب, ان کے لیے ایکسٹرا آرڈنری نا سیکورٹی اور اسکواڈ وغیرہ یہ وہ. خواجہ شریف صاحب بھی سن لینا, ایک اور جج صاحب, 2 ایک ڈی بی تھی, تو وہ میں نام نہیں لوں گا جج صاحب کا, تو انہوں نے سیکورٹی واپس کر دی. اور مجھے انہوں نے بڑے فخر سے کہا, دیکھیں جناب مجھے کوئی خوف نہیں, میں انصاف کرتا ہوں. میرے منہ سے نکل گیا, میں نے کہا میاں صاحب تسی انصاف تو کرتے ہو, لیکن تسی سارے بندے بری کری جا رہے ہو. صادق گنجی والا جو کیس تھا, اس کے جو ملزم تھے سزا یافتہ, ان صاحب نے چھوڑا تھا. یعنی اگر سب کو اب چھوڑی جا رہے ہیں تو پھر سیکورٹی کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ اگر عدالتیں اس طرح کام کریں گی تو پھر اس طرح کے قوانین آئیں گے. سر میں جو گزارش کر رہا تھا سر, میں تو پوری کر لوں یار, میری بات تو میں سر اس لیے انتظار کر رہا تھا کہ سب
میں انتظار اس لیے کر رہا تھا آج کہ سب دوست بول لیں تو پھر میں اپنی بات پوائنٹ ٹو پوائنٹ رکھوں گا، کیونکہ میرے لیے سینسیٹیو معاملہ ہے، میرے لیے بحث برا بحث کا معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ملک بھگت رہا ہے سر اس معاملے کو. اچھا آپ بات کر رہے تھے کہ لاہور میں بھی، سر لاہور میں دہشت گردی وہ نہیں ہے اب الحمدللہ. اسلام آباد میں کراچی میں وہ ایک حملہ ہوا کراچی میں بڑے عرصے کے بعد، اور اللہ کرے اور نہ ہو. ٹھیک، لیکن جن علاقوں میں آپ کی ریاست کی رٹ نہیں ہے، جہاں پولیس کام نہیں کر رہی، جہاں کمشنر نہیں بیٹھ رہا، جہاں ڈی سی نہیں بیٹھ رہا، جہاں انتظامیہ نہیں، وہاں کے لیے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوکے. لیکن ہم لاہور، اسلام آباد، کراچی کے لیے، کوئٹہ کے لیے، شاید کوئٹہ اس میں ہو، ایسے علاقوں کے لیے نہیں کہہ سکتے. آپ کی حکومت، آپ کے اداروں کی سنجیدگی چیک کریں. ایک فیصلہ ہوا کہ جی ایک ادارہ بنا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن کا انسٹیٹیوٹ یا ایجنسی، ایف آئی اے سے الگ، کیونکہ ایف آئی اے کے پاس اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ کام کر سکے سائبر کرائم، ڈیجیٹل ٹیررزم کے اوپر. یہ نگران حکومت نے بنائی. ابھی اعلان ہو گیا کہ جو فلاں ڈیٹ سے کام شروع کرے گی. پھر کہا کہ جی ہم کام نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس تھانے نہیں ہیں، ہمارے پاس پروسیکیوٹرس نہیں ہیں، ہمارے پاس انویسٹیگیٹرس نہیں ہیں. یعنی ہم ابھی تک ہم سائبر کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ہم ادارہ نہیں بنا رہے. ہم سارا کچھ فوج کے حوالے کرتے جائیں گے. آپ ایف آئی اے نے عظمہ بخاری صاحبہ کے کیس میں لاہور ہائی کورٹ میں کیا جواب دیا کہ جی ہمارے پاس تو لوگ ہی نہیں، ہم کیسے انویسٹیگیٹ کریں. یعنی اس وقت دنیا سب سے زیادہ جس چیز پہ فوکسڈ ہے وہ سائبر کرائم ہے، اور ہم سب سے نیچے رکھا ہوا ہے ہم نے سائبر کرائم کو. ایک ادارہ بنا، اس ادارے پر عمل نہیں ہو رہا کیونکہ ہم لوگ نہیں بھرتی کر رہے. اصل چیز یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو کام ہمارے سویلین اداروں نے کرنے ہیں نا، وہ مسلسل فوج کے حوالے کیے جا رہے ہیں. میں اس میں فوج کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا. یہ ہمارا سویلین سیٹ اپ جو ہے، ہماری پولیس، ہم کتنی بار ہمارے دوستوں نے بتایا کہ جی وہ جا کر دہشت گرد پکڑ کے لاتے تھے، ایس پی کے حوالے کا، ایس پی کی ٹانگیں کاپتی تھی، یاد ہے نا سر؟ جی. تو ہمارے اس سیٹ اپ کو اسٹرانگ کرنا ہے، یہ حل نہیں ہے. اور یہ جو ہے نا کیڑا والا سر، ایک منٹ سر، کاؤنٹر ٹیررزم، جی سی ٹی ڈی، وہ بھی زیادہ آئی ایس آئی والے نا چلیے نہیں، لیکن یہ سویلین ادارہ بن گیا نا، وہ اس میں آپ لے آئے بے شک. جی. اور ویسے آئی ایس آئی سول ایجنسی ہے. جی لیکن وہ رہن نہیں دیتا گیا. جی سر. جن علاقوں میں ہماری ریٹ نہیں ہے وہاں پہ جو مرضی قوانین ہم وہ ابو دا لا جس کو سمجھ رہے ہیں وہ لے آئیں، لیکن کیا ایٹ دا سیم ٹائم پیرالل ریٹ بنانے کے لیے بھی کوئی اقدامات ہو رہے ہیں، یا صرف یہی حل ہے کہ کسی اور کے حوالے کر دیں ان کو اور اس کو نئے قوانین بنا کے نئی چیزیں کر لیں؟ تو پیرالل پہلے ساتھ وہ ریفارمز، وہ چیزیں وہاں شروع کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ جو 20 سال سے 50 سال سے ہم رو رہے ہیں کہ وہاں پہ تھانہ نہیں ہے، وہاں پہ پولیس نہیں ہے، وہاں پہ ڈی سی او نہیں بیٹھ سکتا. کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ اس کو بٹھائیں، لے کر آئے نا، سسٹم بنانا ہے. اور یہ کام سیاستدانوں نے، پارلیمنٹ نے، حکومت نے ہی کرنے ہیں، اور کوئی نہیں کرے گا. ان سے آپ مانگتے رہیں. اور وہ جو ججز کا واقعہ سنا رہے تھے کہ دہشت گردوں کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے، کیا ہم وہ ان کا نجم سیٹھی صاحب کا انٹرویو بھول گئے ہیں؟ جب انہوں نے ملک اسحاق کے بارے میں وہ ہوسٹ نے پوچھا کہ یہ کون تھے، تو انہوں نے پھر ان کی کہانی سنائی تھی. انہوں نے کہا جی وہ ایک بدماش تھا، 2-4 قتل کیے، پکڑ کے لائے. تو وہ آگے انہوں نے کہا یہ تو ہمارا بندہ ہے، اس کو چھوڑ دیں، اس کو کچھ نہیں کہنا. تو وہ چھوڑ دیا. اچھا پھر 15-20 اور مرڈر ہو گئے، پھر پکڑا تو وہ پھر آگے. انہوں نے کہا تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا، تمہیں پتہ نہیں چلتا یہ ہمارا آدمی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس کو پھر چھڑا کے لے گئے. میں اب یہ گل کر دیتی سی کہ یہ سارے تجربے اتھے ہی ہوندے نا. تو پھر فضل اللہ وہ اپنی سائیکل کے پیچھے باندھ کے ریڈیو کا ڈبہ اٹھا کے پھرتا تھا، چلاتا تھا. اور اس کے بعد وہ بھی وقت آیا کہ اس کے ساتھ 50 اور 100 ڈالے ہوتے تھے جن پہ ویپن رکھا ہوتا تھا، اور ان کے ساتھ وہ مارچ کرتا تھا. قانون کو تو پڑھنا ہے، نافذ ہونا. اچھا پاس. اچھا ٹھیک ہے، پھر خیر کسی بھی گل کرنا نہیں، اگر کسی اور نے کرنی ہے تو کر لیں، میں بعد میں کر لیتا ہوں. نہیں آپ کر لیں، بس میں کہہ رہا ہوں اس کو وائنڈ اپ. میں یہ بات کر رہے تھے نا ملک اسحاق والی سٹوری کا، مجھے کچھ اندازہ ہے، پتہ بھی ہے. ملک اسحاق نے وہ جو دیسی سٹائل ہے نا وہ اختیار کیا تھا. وہ بلیسنگز کسی کی ہوں گی لیکن وہ اپنے زور پر بری ہوتا رہا، گواہ مکرتے رہے ہیں. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یا مرتے رہے ہیں، یا اس کا فیصلہ کرنے والے مرتے. جی وہی جو میں نے پہلے تجویز دی، میں نے عرض کیا کہ یہ اس طرح کرنا پڑے گا آپ کو. اچھا خیر وہ اپنے انجام کو پہنچا. یہ کھوسا صاحب جو ہمارے چیف جسٹس ہیں، ان کے بھائی جو آئی جی بھی رہے ہیں، اچھا یہ انہوں نے خود واقعہ سنایا. یہ ضیاء الحق کے دور کا. ہی واز اے ایس پی ان جھنگ ایٹ دیٹ ٹائم، مجھے یاد نہیں ہے، یعنی اے ایس پی تھے یا ایس پی تھے.
تو انہوں نے کہا کہ جب یہ معاملہ شروع ہوا تو میں نے وہ جو جہاں سے یہ سپاہ صحابہ شروع ہوئی وہ جو قائد تھے ان کے وہ 10 محرم والے دن وہ کوئی تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے ان کو اٹھا لیا. اب یہ بات آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں راوی وہ ہیں, آپ ان سے تصدیق کر سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے کہا جی میں نے اسے بند کر دیا اٹھا کے. تو 4 فٹ کا آدمی تھا, میں حیران ہوا کہ یہ بندہ کس طرح کتنا شعلہ بیان اور کتنی نفرت پھیلا رہا ہے. اس کے بعد مجھے فون آنے شروع ہوئے ڈفرینٹ جگہوں سے, میں نے کہا جی میں نے اس بندے کو نہیں چھوڑنا. میں نے فوری طور پر پرچہ بھی دے دیا. وہ کہتے ہیں یو وڈ ناٹ بلیو کہ مجھے پریزیڈنسی سے فون آیا کہ اس بندے کو رہا کیا جائے, اور پھر مجھے رہا میں نہیں کر سکتا تھا, تھوڑے سے وہ بھی اڑیل تھے, پرچہ بھی دیا ہوا تھا, اسے پھر ریسٹ ہاؤس میں منتقل کیا گیا. تو یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ اب بدلی بھی ہیں, ہم نے سیکھا بھی ہے. وہ جو ایک مشہور ہوتا تھا ملا ملٹری الائنس وہ ٹوٹا بھی ہے, اس کے لیے کچھ ٹی ایل پی کی دفعہ بھی سیکھ لیا تھا. نہیں جی اب سیکھا ہے وہ آن پروسیس. غلطی کر کے نہیں آپ نہیں وجاہت صاحب میری بات کو سمجھیں. نہیں میری عرض سن لیں دیکھا جائے عرض سن لیں سر, عرض سن. ٹھیک کر رہے ہیں. سیاست میں انہوں نے نہیں سیکھنا. ٹی ایل پی یا وہ صوفیزم لانے کی کوشش بھی جو پہلے بنائے تھے ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے کوشش کی تھی, لیکن ماسٹر جب بھی کریٹ کرتے ہیں نا وہ ان کے گلے پڑتا ہے. یہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنایا تھا. مشرف کے دور میں سر یہ پروجیکٹ انفیکٹ شروع ہوا تھا, اور پھر وہ ٹی ایل پی کی صورت میں آیا, پھر وہ رہونیت میں چلا گیا. ایک اور تجربہ ناکام ہو گیا. نماز کو ہرانے کے لیے باقاعدہ لانچ ہوئی. چلیں میرا خیال ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ ملی مسلم لیگ لانچ ہوئی تھی, وہ ٹی ایل پی. یہ ایک اور سیشن ساڈا رہنا سر کیا ہو گیا سر 6 بجے نکلنا ہے 6 بجے پہنچنا ہے میرے آقا. آپ نے فرمایا تھا کہ سر جب بھی مصنوعی طریقے سے چیزیں بنائیں گی اس کے الٹے نتائج آئیں گے. سوال جاری رکھیں اس کو, لیکن تھلے بیٹھے. اچھا میرا خیال ہے کہ اگلا سیگمنٹ نہیں بریک لے لئیے 10-15 منٹ دا کر لینے ہیں. ٹھیک ہے 10-15 منٹ دا 6 بجے پروگرام نہیں چلو 7 بجے بریک لے لو اسٹارٹ اتھوں کر لو. گور بھائی ہاں 7 بجے سوری وجاہت صاحب نے لیکن 6 بجے تسی کتنے جانا ہے؟ میں بھی. اور سر میں نے صفا والا چوک جانا ہے, میرے ناروے سے مہمان آئے ہوئے ہیں. صفا والا چوک سر آئے نا. اچھا تسی نا پونے 6 بجے سے 10 منٹ ہوگا تسی نکل جانا. اچھا پہلے تسی وجاہت صاحب تو شروع کریں. ہاں میرا خیال ہے کہ ابھی جو ہے یہ ساری گفتگو ہم نے وہ قانون سازی پہ کر لی. اب جو باقی ایشوز ہیں ان پہ اگلی نشست میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ دیکھیں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید. پہلے بہت طویل گفتگو ہو گئی اور بڑا ظاہر ہے کہ برننگ ایشو تھا, تو یہ اس نشست میں ہم نے جو گفتگو کرنی ہے وہ ایک معاملہ تو ہے کہ عمران خان صاحب کو آج سوری ٹو سے کہ ان کی امیدوں کے اوپر پانی پھر گیا. وہ ٹیلی جا رہے سن بیرک دے چلو پتا چلے امریکن میں ملن آ رہے ہیں, امریکن سفیر ہیں جی, وہ کسی اور مل کے چلے گئے. لیکن جو ہم نے گفتگو کرنی ہے جو اس ایشو کے اوپر وہ ہے کہ ان کو 8 نومبر کو ان کے اوپر لگ رہی ہے وہ جو GHQ حملہ کیس میں فرد جرم, تو وہ فرد جرم باقی فرد جرموں سے کتنی افضل ہوگی یا کتنی کمتر ہوگی, اس پر گفتگو کریں گے. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے کیا اسی طرح ہی ہم نے کرنا ہے یا اس پولیٹیکل فساد کا کوئی ہم نے حل بھی نکالنا ہے گل کہ نہیں؟ روشنی پاؤ سر. دیکھیے یہ جو عمران خان صاحب کی ملاقات ہے اس کے بارے میں میرے پاس تفصیلات نہیں ہیں. میں نہیں وہ کوئی ملاقات نہیں ہے نا. وہ پتہ کیا ہے میں تو دس دینا, وہ 3 قیدی تھے جیل میں, تو امریکی شہری تھے, 2 ان میں پاکستانی, ایک یعنی پاکستانی نژاد اور ایک امریکن. تو کونسلر تک رسائی دی گئی تھی ان کو. وہ کسی نے کہا تھا خان صاحب نو ایویں شغل لا رہے ہیں میں, کیونکہ یہ لیڈ چل گئی, یہ جیو کی لیڈ تھی, لیڈ سٹوری تھی کہ وہ جناب 3 پہنچ گئے نے. تو پھر اسی تے کہانیاں کڈیاں نے نا, اسی تے کہانیاں کڈیاں نے کہ جی کو خان صاحب نے ملن امریکی پہنچ گئے, خان صاحب نے کہا میں نہیں ملنا. پھر نون لیگ والے کہن کہ خان صاحب جڑے نا انتظار ہی کرتے رہے, وہ ہے ہی کوئی نہیں. نون لیگ والے کی نہیں وہ تو میں ویسے ہی کیا نہیں دونوں اچھا. ہاں جی یہ روایت
पहली बात तो ये कि जो लोग इस मुल्क से बाहर रहते हैं उनके लिए अक्लमंदी का फैसला ये है कि उस मुल्क की सियासत में हिस्सा लें, जैसे सादा खान साहब ने सही लिया है, जैसे कमला हैरिस ले रही है ना, इन जाती वो, तो वो बेहतर होता है। ये सही। अपने मुल्क की सियासी जमातों को उन मुल्कों में ले जाना और अपने मुल्क के कपड़े वहाँ धोना, इन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ भी बदतहजीबी की थी, ठीक है, बाकी लोगों बहुत से लोगों के साथ की थी। मलाइका बुखारी इत्थों गई है एक काम करने वास्ते, दसो यार। हाँ जी, अंदाजा मैं और एक बात नहीं, मैं वो आपसे तो ਇੱਥੇ ਆਈ एक ਸੀ, बात पहले मैं ये आपसे काम अर्ज करूं कि हाँ जजों के फैसलों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये हमले वगैरह करना, या आपको याद है किसी साहब ने जो आजकल अडयाला में होते हैं कहा था कि हम इनके बच्चों के रिश्ते नहीं होने देंगे, हाँ हम इनके बच्चों के स्कूलों तक पहुंचेंगे। ये मिडिल टेम्पल में काजी फैज साहब पहले पाकिस्तानी हैं जिन्हें बेंचर, दूसरे हैं सर, पहले कौन? पहले मुझे नाम नहीं आयशा याद, लेकिन मलिक। दूसरा है नहीं, मिडिल टेम्पल में आयशा मलिक नहीं। आयशा मलिक क्या तो बात कर रहे भाई, हैं? जाहिद गशकोरी की खबर है और वो हर फोरम पे कहता फिर रहा है जाहिद गिशकोरी की खबर उससे जरा आयशा पूछ लो मलिक- कि आगे- आयशा मलिक पहली थी ते दूसरे ने। बेंचर या सही जी सब तुसी दसो पहले पहले हैं यार। मैंने जाहिद सर जाहिद किशकोरी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ नहीं 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 कतन नहीं, मैं ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾहिद किशकोरी ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ भाई एक एक हाँ अली अकबर ये दो सोसाइटी है, एक तो लिंकन वाली सोसाइटी, ये बड़ी अहम है, और उसके ये मिडिल ये पहले हैं। पहले हैं जी, चौधरी साहब ने कहा था पहले ने तो फिर पहले ने मेरे सन अली उससे अकबर पहले मैंने भी कहा था अली अकबर नजफी साहब के जज जिन्हों का कोट भरिया अली गया, बाकर ने अली बाकर। बाकर नजफी साहब ने कोई गल नहीं, अली बाकर नजफी नहीं, के नहीं, आदमी ने मुजाहिरत अली अकबर। मुजारी अली अकबर नकवी साहब जो थे उन्होंने कोई गल कहनी नहीं सी, जात किशकोरी नु कहंदे सा। चलो Anyway, अच्छा अच्छा ये दोनों बातें विरोधी बेल्ट हैं। कौन सी? ना जज को जो है ना साफी के जरिए इस तरह का काम करना चाहिए, ना साफी का ये रुतबा कि वो जजों के साथ और जजां ਨੂੰ टिकटॉक कराने ਨੂੰ भी नहीं मिलना नहीं चाहिए, मिलना चाहिए। हाँ सऊदी अरब से साफिया नहीं मिलना चाहिए। एक बात मैं आपसे अर्ज कर दूं कि पाकिस्तानी सियासी रहनुमा जाते रहे हैं, उनका एहतराम होता रहा है हाँ माजी में, लेकिन ये रिवायत भी इस मुल्क में बहुत पुरानी है कि अपने मुल्क के लोगों की मुल्क से बाहर, आपको याद है कि एक साहब जो है सिंध के, ये इसकी मजम्मत तो हो गई, शर्जील मीमन साहब जो है वो खाना खा के निकले थे और वहाँ पे किसी की कुंदा नात राश ने लघवियात बकी थी। ये हमने सर देखें बात ये है कि इसकी आप किसी से ही पूछ लेंगे ना, किसी जी होश आदमी से, वो इसकी मजम्मत करेगा, नॉर्मल आदमी इसकी मजम्मत करेगा। बात ये है कि ये सोसाइटी नॉर्मल नहीं है, इस सोसाइटी को या इस तरह का जो बिहेवियर करने वाले सोसाइटी के जो एलिमेंट्स हैं उनको नॉर्मल, और ये अच्छी खासी तादाद है, इनको नॉर्मल किस तरह करना है, पॉलिटिकल डायलॉग के साथ एंगेज करना है उनको, सिर्फ इतना नहीं है या ऐसे तुसी कोई मरकज खोलने ने रिहेबिलिटेशन दे डायलॉग के कायल नहीं है। मैं आपको दोबारा अर्ज कर देता हूँ जो करने के काम है कि खराबी कहाँ से शुरू हुई है। इस मुल्क में 11 साल तक मीडिया पे कोई जमहूरी जहन दाखिल नहीं हो सकता था, एक ख़ास मदरसे से बड़ा मकतबा फ़िक्र के मकतबा फिक्र का, और एकेडमिया में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में वो लोग भरे गए जो अब फैसला साज हैसियत में हैं, उनके ये शागिर्द हैं, ठीक है जिनकी ये औलादें हैं। ठीक है। तो ये मामला अगर आप मुझे इजाजत दें, क्योंकि रजी साहब ने निकलना है, मैं इनसे बात करके 6:05 पे निकल जाऊंगा। चलो ठीक है, मैं आपसे अर्ज करूं कि हो रही 6:30 आएंगे। हमें रियासत को इस मुल्क में जो जहन साजी के क्या जहन साजी कहाँ होती है, मीडिया में, निसाब में, सियासी मकालमे में, उस पे हमें हसासियत पैदा करनी चाहिए। सर किस तरह करोगे? वहां पर तो बैठ के बड़े धड़ल्ले के साथ वो जो गुफ्तगू करते हैं, एक टीवी चैनल का मालिक इस्लामाबाद में खड़े होके कहे कि जमहूरियत कुफर है, तो उस पर मुझे या सईद चौधरी को मुकदमा करना चाहिए। ये का वाहिद बिडर है वो, और होने के बजाय वो बिडर है, वो बिडर है और वो रियल एस्टेट में है, और उसका जो चैनल है वो बाकायदा पार्टीजन चैनल है, फॉक्स न्यूज़। सर बात ये है कि वो 160 पार्लियामेंटेरियन ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा
اور ان کے جواب میں امریکنز کے خط کے جواب میں شیخ وقاص اکرم صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے فارم 47 کے یہ بنے ہوئے ہیں. شیخ وقاص صاحب کو یہ نہیں پتا غالباً یاد نہیں کہ ہم انہیں نہیں جانتے کہ وہ کہاں سے آئے. سر بات یہ ہے وہ کیسے بنے. نہیں سر یہ اس طرح مسئلے کا حل نکلے گا. سوال یہ ہے آپ دانشور لوگ ہیں, میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ حل بتائیں کہ آپ کے نزدیک حل کیا ہے. حل یہ ان کو پکڑ کے مار دیں, ان کو دریابرد کر دیں. ٹالرنس فار نان ڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈ. یہ نان ڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈ طے کون کرے گا؟ میں عرض کرتا ہوں, جب ایک ملا یہ کہتا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات صرف پاس نہیں ہوں گی منظور بھی ہوں گی. کون ہوتی ہے اسلامی نظریاتی کونسل؟ وہ نان الیکٹڈ باڈی ہے اور اس کی آئینی حیثیت جو مشکوک ہے. اچھا اگین پھر بات یہی ہے, اسلامی نظریاتی کونسل سوال یہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ اپوائنٹ کون کرتا ہے اور کس بنیاد پہ کرتا ہے؟ میں آ رہے ہیں ڈاڈے کو میں سمجھ نہیں آئی شور دے. ہاں لیکن وہ اس کے باوجود بالادست نہیں ہو جاتے. نہیں آپ اصل میں ہو گئے ہیں جذباتی, آپ جذباتی ہو رہے ہیں. آپ ذرا مدبرانہ اپنا جو وہ ہے نا چھوڑیے, تار چھڑیں اپنی. میں خاک مدبرانہ تار چھیڑوں. میں نے آصف غفور کی تصویر کل دیکھی ہے. یہ بچے جنہیں اب سوشل میڈیا کے فتنہ کہا جا رہا ہے انہیں کو پالنے والا اور ٹرین کرنے والا کھڑا تھا. اچھا پھر یہ حل بتائے نا کہ آصف غفور جیسے لوگوں کو پکڑیں, حل کیا ہے؟ دو باتیں. اچھا جی ادھر تیز آئیے. کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس, ہاں تو ادارے کو ٹھیک کریں. اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس صرف اس لیے جاتا ہے کہ وہ دیکھے کہ یہ قانون جو ہے کیا یہ اسلامک اسپیکولیشن جو ہیں پاسچولیٹس ان کی کسی سے کنفرنٹ تو نہیں کرتا. میری بات ختم ہو گیا, پھر اس کو ایکسٹینڈ کر لیا گیا نا. نہیں 97 کے بعد کب کیا گیا؟ میری بات تو سن لیجیے. کیا گیا تو سب کیتا گیا نہیں کیا گیا 97 کے بعد نہیں کیا گیا. ہاں وہ اس کا وہ جو بھی ہے وہ نافذ ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب اگر اسلامی نظریاتی کونسل کوئی سفارش کرے تو لازمی اس پہ وہ بائنڈنگ نہیں ہے. پھڈا جو پڑا ہوا اگلا دعویٰ کر رہے ہیں. یہ پھڈا جو ہے کہ قبلہ اجاز صاحب ہوں گے, منیب صاحب ہوں گے, آزاد صاحب ہوں گے, یا کوئی علامہ صاحب ہوں گے, وہ کیا نام ہے ساجد میر صاحب ہوں گے, اشرفی ہوں گے, کون ہوگا؟ وہ تو اندر ہی اختلاف پڑا رہتا ہے, اس کا ہیڈ کون ہوگا؟ میں پہلی بات سنیے, میرے بھائی کو بہت اختلاف ہے کہ جناب ایک نان الیکٹڈ باڈی ہے جو کہ پارلیمنٹ کے رائٹ کے اوپر جرب کرتی ہے. اوکے ہم اس کو ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں. وہ قانون سازی سے پہلے آپ ان سے رائے لیتے ہیں کہ بھائی ہم یہ کام کرنے لگے, یا کوئی قانون کو ریفر کرتے ہیں. ادھر جڑے بیٹھے ہوئے نے تین وہ بہ کے پوری پارلیمنٹ فارغ کر دیندے نے, قانون دے تے سٹے دے دیندے نے, ٹھیک ہے, اور 12 لاکھ روپے تنخواہ لیندے نے. کدی انہاں دے بارے چ بھی بولیا کرو نا. سپریم کورٹ دے جاتے ہیں انہاں دا علاج کر دیندے نے جڑے او اسٹیٹ بینک تو 50 لاکھ لیندے نے سود دے معاملے تے خاموش رہندے ہر مہینے, او تانوں نظر نہیں آندے. جڑا او 30 کروڑ روپیہ لیندا ہے اکوڑا کھڑک والا, او تانوں یاد نظر نہیں آندا. تانوں 12 لاکھ یاد آندے نے. پارلیمنٹ دی ریویو دی گل ہو رہی. اب دوسری بات, ٹھیک ہے, موضوع کسی بلا دیکھو, میں نے کہا تھا نا ہاکی کھیل رہے ہیں, دیکھیں لندن جو ہے ہاکی کھیل رہے ہیں. بات یہ ہے دیکھیے یہ جو لا اینڈ جسٹس کمیشن ہے اس میں چند ایک ملا جو ہے وہ شامل کر لیں, اللہ خیر وہ جو سفارشات دے گا تاکہ جو اس میں بات یہ ہے نارمل لائف سوسائٹی کو کس طرح کرنا ہے. یار سوال بڑا چھوٹا ہے. سر مثال آپ کے سامنے ابھی 2 مثالیں آپ کے سامنے کر لیں نارملائز. جی ٹھیک ہے. اور نہیں بھائی, یہاں سے میاں نواز شریف صاحب لندن جاتے ہیں, ان کے گھر کے باہر کرائے کے لونڈے جو ہے نا وہ آگے کھپ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. وہ جو کھڑے ہوئے ہیں ان خواتین اور حضرات کے بارے میں کوئی گفتگو کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں, لیکن وہ وہاں پہ کھپ ڈال کے چلے جاتے ہیں. وہی نواز شریف صاحب امریکہ جاتے ہیں, اور نواز شریف جب ایئرپورٹ اترتے پی ٹی آئی کے تمام گروپوں کے اندر بتایا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب اس ایئرپورٹ پہ اتر گئے اور اس دروازے سے باہر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, نواز شریف صاحب کو وہاں پہ آفر کی جاتی ہے اسٹیٹ سیکیورٹی. ٹھیک ہو گیا. اور جیسے ہی وہ یہی کرنا شروع کرتے ہیں, عاطف خان فنانسرڈ, ان کو وہ سیکیورٹی کے لوگ جو ہیں ایسے 2 یا 5 یا 6 سیکنڈ کے اندر ایسا دھوتے ہیں کہ اب وہ بچوں کو بتانے کے قابل نہیں ہے کہ کون سی ہڈی ٹوٹی ہے کون سی نہیں. وہ ان کو چنگی طرح پھینٹ کے وہاں پہ بچھا کے او پہ جان دیں
सर वाजे हो गया कि इनका इलाज किया। अमेरिका के अंदर भी वही एहतजाज करने आए थे, उसी कल्ट के लोग। अब नवाज शरीफ 4 दिन हो गए हैं अमेरिका के अंदर, कोई कुस्का, ठीक है ना, कोई कुस्का इनमें से? आतिफ खान वहां मौजूद है, वो लेमोजीन का ड्राइवर जो है, कोई वहां पे कोई शोर मचा उसके बाद? बस पहले दिन उन्होंने 6 सेकंड का, हद 6 सेकंड का एपिसोड था, उसके बाद किसी यूथिये की हिम्मत नहीं हुई कि वो जाके वहां पे खड़ा होके नवाज शरीफ साहब ने मेडिकल टेस्ट करवाए हैं। बात ये है, 6 सेकंड के अंदर उन्होंने तमाम, वो कोई 8 या 9 लोग थे, 6 सेकंड में उन्होंने उनको बिछा दिया। गुजारिश ये है, और उसके बाद गए। ओ यार ये तो जुमलातन गल हुंदी है ना, जुमलातन गल हुंदी है ना। बात सर इधर भी गल अच्छा बात ये है सर बात ये है कि सर सुन लो ना गल, बात ये है कि ये तो चंद लोग थे ना, यानी वो थोड़े से लोग थे। सोसाइटी जो है वो पाकिस्तान में तो चंद लोग नहीं है, ये तो एक माशरती एक रवैयों का मसला बन गया। नहीं, आप एग्जाम्पल 9 से 10 लोगों को ही बनाते हैं। ओके, लेसन जो है ना वो वेल लर्न वहीं से होता है। ठीक है सर। जो 3rd लेवल के, निचली लेवल के लोग होते हैं वो खुद ही अपना रवैया दुरुस्त कर लेते हैं। मैं थोड़ी सी वाकयाती शहादत देता हूँ काजी फायज ईसा साहब वाले मामले में। हाँ, काजी फायज ईसा साहब बड़े ही कोई अलहदा किस्म के शख्स हैं, अजीब सी शख्सियत हैं जो कि इस मुआशरे में अब ये नापैद होता जा रहा है। हाँ, काजी साहब को गवर्नमेंट ने ऑफर की थी कि आप क्योंकि रिटायर हो चुके हैं तो हम आपको प्राइवेट जो है ना सिक्योरिटी वो फराहम कर देते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि आपके खिलाफ वहाँ कोई ना कोई हरकत होगी। इसके 2 जो है ना सेगमेंट्स हैं, मैं दोनों बताऊंगा। तो काजी साहब ने कहा जी मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, ये आप चेक कर सकते हैं गवर्नमेंट से, मुझे प्राइवेट सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पिक एंड ड्रॉप दे दीजिए। तो वो पिक एंड ड्रॉप मिल गई। अब जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर हैं वो मुस्लिम लीग नून के जो हैं लोग, उनके ज़ेर ताब हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया और ये वो। कानून के मुताबिक जो आप असॉल्ट का या जो भी आप उन पर कोई FIR टाइप कोई चीज़ दर्ज करवाना चाहते हैं तो या तो काजी फायज ईसा साहब खुद मुदई बने या उनकी बेगम बने या वो ड्राइवर बन सकता है। ठीक है, इसलिए सुनने में ये आ रहा है कि ड्राइवर जो है वो मुदई बनेगा, क्योंकि मुदई बनने की सूरत में अगर काजी साहब खुद बनते हैं तो वो जो उन्हें बार बार पेश होना पड़ेगा। ठीक है, तो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जो है एज पाकिस्तानी हाई कमीशन या पाकिस्तान के नुमाइंदा के तौर पर वहाँ FIR की बुनियाद नहीं बनना, जो मौका पर जिसके साथ जो हुआ है वही उसका मुदई बन सकता है। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि मॉडल ये है कि ये अगर गौर करें तो ये 8 से 10 लोग हैं। एक शख्स पारा चनार का है, एक मियाँ बीवी बहावलपुर के हैं, एक वो छोकरा है वो शायान क्या नाम है, उसकी माँ होती है साथ। ये सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पर काम कर रहे हैं, इनको पैसे मिलते भी हैं, ये पैसे कमाना भी शुरू हो गए हैं। अब ये बाकायदा इस काम पर लगे हुए हैं। ठीक, इसके पीछे फाइनेंसर भी है। मैंने पिछले प्रोग्राम में अर्ज किया था कि ये 3 राजधानी है, वो जो असल राजधानी है वो वहाँ बैठी है, उनको फंडिंग भी है और वो ट्विटर से भी पैसे कमाते हैं, वो यूट्यूब से भी कमाते हैं, वो उस पर खाने भी उड़ाते हैं। उनका काम है, उनके जुम्मे है ये काम, उनको बाकायदा दिहाड़ी भी मिलती है। इससे इतना परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक, ये लोग हम यहाँ बैठकर कभी वो उनका क्या करें या उनको ज़ीरो टॉलरेंस जी दे दी हमने, फिर हम क्या करेंगे? ज़ीरो टॉलरेंस यही है कि उनके ख़िलाफ़ जो कानूनी अमल बनता है उसको बरूए कार लाया जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। और दूसरी बात, नून लीग ये इनके जो एवन फील्ड वाला अपार्टमेंट थे वहाँ जो कुछ वो करते रहे उसका नून लीग ने क्या जवाब दिया था? आपको याद होगा नून लीग ने एक दफ़ा वो जमाइमा के घर जाकर एहतजाज किया था, फिर ट्वीट्स पर ट्वीट्स शुरू हो गई थी कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। वो एक वाहिद रिजॉल्व था जिसकी इन्हें तकलीफ पहुंची थी। अगर पॉलिटिकली करना है तो वो ये करना पड़ेगा, अदरवाइज ये लोग, ये 8-10 लोग हैं जो एक्टिव, जिनको पैसे मिलते हैं बाकायदा,
اور وہ ایک کوئی صاحب ہیں چیکو، جہانگیر چیکو، اور وہ اس طرح کے 2-4 لوگ ہیں جو فنانسر ہیں اور جنہوں نے مال بنایا بھی ہے پچھلے 3-3.5 سالوں، اور وہاں زلفی بخاری بھی بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، وہ پتہ نہیں آپ تصدیق کر سکیں یا نہیں، کوئی عمران خان صاحب کی بہن نے کوئی زلفی بخاری کے بارے میں بات کی ہے کہ وہ کہتے جی میں اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. یہ شاید آج کی ہی خبر ہے، شاید تو انہوں نے کوئی تنقید کی ہے. ہاں، وہ آکسفورڈ کا جو چانسلر بنانے والی کہ بھی اس نے ہمارے بھائی کو پھنسایا خام خواہ، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ روبینہ خان صاحب کے حوالے سے بات چل رہی، میں تصدیق نہیں کر سکا، میرے پاس خبر تھی. نہیں جی، روبینہ خان صاحب، روبینہ چوتھی بہن جو ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ احمقانہ حرکت تھی. تو زلفی بخاری کا جو بیان آیا کہ میں اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. اچھا، خبر یہ اس لیے مجھے لگی سچی کیونکہ زلفی بخاری کے عزیز نے ڈیفینڈ کیا کہ اچھا کیا ہے زلفی نے جواب نہیں دیا، اور یہ وہ مجھے اس لیے لگا، ادروائز مجھے نہیں پتا. زلفی نے ہی کاغذات وغیرہ سارے جی تو ان کا علاج یہی ہے کہ ایک تو اگنور کریں، ایسا کوئی حملہ نہیں ہو گیا. یہ جو شیشے پر اچھا ایک اور سمارٹنس آپ غور کیجئے گا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سر نیچے کیا، وہ پی ایچ ڈی بیٹھے ہیں لا کے معاملے میں، انہوں نے شاید یہی شو کیا ہو کہ میں حملے سے بچ رہا ہوں. یہ چیز ان کے کام آئے گی اگر کوئی قانونی جو چارہ جوئی ہے، وہ بہتر وہ جو الیبوریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمیں اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ زومبیز ہیں، یہ ان کا سیلف سسٹینیبل ماڈل بنا. جو بات کر رہے تھے کنٹینیوٹی ادھر ہی آنی ٹھیک ہے نا. صحیح، تھوڑا تو شاید تذریت پاکستان کی پہلی دفعہ بھی نہیں پتا کی ہے، میں معافی چاہنا. اچھا، یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا، وہ اس کے نواز شریف کے گھر کے باہر اور اس گاڑی پہ جو ہوا ہے، اس میں ایک فرق ہے. یہ گاڑی جو تھی یہ ملکیت تھی ہائی کمیشن کی ہمارے، اور جو ہائی کمیشن کی گاڑی ہے اس کی سیکیورٹی کی ذمہ دار اس کو روٹ بتانا ہوتا ہے وہاں کی گورنمنٹ کو. سر میں صرف آپ کے لیے میں ایڈ کر دوں، صرف میں وہ ایک نقطہ بھول گیا، میں بتا دوں. اچھا، یہ بھی میں بتا دوں کہ آپ کے ہائی کمیشن نے ان کی جو لوکل گورنمنٹ ہے ان کو لکھا کہ ہمیں سیکورٹی دی جائے، انہوں نے سیکورٹی فراہم نہیں کی. یہ بھی آن ریکارڈ بات ہے، انہوں نے جی ریکویسٹ کی. اور یہ دیکھیے گا، یہ جو ہمارے ہیں نا ڈاکٹر فیصل صاحب ہائی کمشنر، یہ مجھے لگتے ہیں کوئی جو کہتے ہیں نا نون لیگ والے اب ان کے اوپر چڑھائے گی، یوتھیا ٹائپ ہی ہیں. اچھا، آپ کو یاد ہوگا مسجد نبوی میں جو واقعہ ہوتا ہے، چیکو صاحب وہاں مینج کرنے گئے ہوئے تھے سارا کچھ، اور فوری طور پہ انگلینڈ واپس آ گئے تھے. ہمارے پاکستانی تو پکڑے گئے وہاں، کسی کو کچھ سزا ہو گئی، کسی کو جرمانے ہو گئے. ہماری قوم نے کچھ لوگوں کو چھڑوایا بھی، کچھ ابھی تک وہاں پہ ہیں. تو اس کے بعد ایک تقریب تھی ہائی کمیشن میں، اب مجھے ایگزیکٹ تقریب نہیں یاد، وہ افطاری تھی یا عید ملن تھا کوئی. چیکو صاحب سب سے آگے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جو ریاست پاکستان کے قانون کے تحت ایک ملزم تھے وہ وہاں بھی مہمان تھے. اور دوسری بات یہ کہ ان کے ساتھ جو زیرو ٹالرنس کی بات کر کے گئے ہیں وجاہت مسعود صاحب، وہ ایک تو وہاں کا قانون ہے جن کے تحت وہ ہراسمنٹ کی اور حملہ کرنے کی جو بھی کارروائی ہے، اور یہ ٹھیک ہے جو وہاں موجود تھے گاڑی میں وہی لوگ جو ہیں وہاں ان کے قانون کے مطابق ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں. ہمارے تو یہاں یہ ہے کہ کوئی بھی وقوع اگر جرم ہوا ہے نا، وہاں صرف متاثرہ بندہ جا سکتا ہے. یہاں ہمارے کوئی بھی وقوع ہوا ہے نا، کوئی بندہ بھی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو ہے وہ جا کے دے سکتا ہے. آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ خدا نہ خواستہ جو جس کے گھر چوری ہوئی ہے وہی بندہ جا کے، کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی محلے والا، کوئی بھی 15 پہ جس نے کال کی ہے وہ بھی بن سکتا ہے. اور دوسری بات جو ہمارے وزیر داخلہ نے کی ہے کہ آپ ان کے شناختی کارڈ جو ہیں وہ بلاک کر دیں گے، ان کی شہریت منسوخ کر دیں گے اور دوسرے کر دیں گے. یہ جو ہے نا ہمارا تعزیرات پاکستان کی دفعہ 3 اس کے مطابق کوئی ایسا جرم کسی پاکستانی کے خلاف جس ملک میں ہوا ہے، اگر وہاں بھی جرم ہے اور یہاں بھی جرم ہے تو اس کے خلاف پاکستان میں ٹرائل ہو سکتا ہے، ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے. اچھا، تو یہ بہت پرانی بات ہے. تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا، اس وقت وہ وزیر ہیں وفاقی، میں نے کہا یہ اس قانون کا آپ پیریان والے کیس میں کیوں نہیں کر رہے استعمال؟ وہ بڑے ان دنوں ان کے خلاف عمران خان کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ یار وہاں کوئی جرم نہیں ہے.
अगर वहाँ वो जुर्म हो मुरासम कायम करना इस तरह के, फिर पाकिस्तान में मुकदमा हो सकते हैं, वहाँ तो जुर्म ही नहीं है। इसलिए और ये जो वहाँ हरासमेंट वाला मामला हुआ है, जो गाड़ी पे हमला हुआ है, जो और हाई कमीशन की गाड़ी पे हमला हुआ है, तो ये पाकिस्तान में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। और दूसरा, अगर उनके पास पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड हैं या दोहरी शहरियत है, तो हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट है उसकी सेक्शन है 16, उसके तहत उनकी जो सिटीजनशिप है, शहरियत पाकिस्तान की, वो मनसूख हो सकती है। लेकिन उसमें जो क्राइटेरिया दिया हुआ है ना हमारे कानून में सिटीजनशिप खत्म करने का, एक तो ये ना कि जाली डोमिसाइल के जरिए और दूसरा जाली डॉक्यूमेंट्स के जरिए को बना ले, एक तो वो हो गया। दूसरा जो फितरी होते हैं बाई नेचर या पैदाइशी जो शहरी होते हैं, उनकी शहरियत ख़त्म करने के लिए जो क्राइटेरिया बड़ा सख्त है, उसमें ये कि उसने हमारे आइन से बगावत की हो। ओके, वो जो उन्होंने किया है वो आइन से बगावत मेरा ख्याल नहीं है। ठीक, तो ये एक्ट जो है उनकी शहरियत मनसूख करने वाला, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो सकते हैं और उनका जो अगर पाकिस्तान का पासपोर्ट है वो ब्लॉक हो सकता है। लेकिन इस हवाले से भी जजमेंट अदालती मौजूद है कि अगर किसी का पासपोर्ट ब्लॉक करते हैं और वो पाकिस्तान आना चाहता है, किसी अदालती हुक्म पे ब्लॉक होता है और वो कहता है मैंने जनाब अदालत में पेश होना है, तो वहाँ का जो हमारा हाई कमीशन है, जो सफारत खाना है, वो पाबंद है कि उसको सफरी दस्तावेज जारी करे जिसके ऊपर वो सफर करें। ये लीगल, क्योंकि वो बात, ये ऐसा क्राइम है कि इस पर शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट ब्लॉक किया जाए? बिल्कुल, देखें ये जो है ना, अगर हम इसको सीतर सिनेरियो में देखें, फिर ये जुर्म बनता है। ये एक हाई कमीशन वाली जो बात है ना, इसको आप नज़रअंदाज न करें कि गाड़ी हाई कमीशन की थी, हमारा जो हाई कमीशन है। और दूसरी बात ये है कि हर दूसरे दिन अगर ये वाक़या हो रहा है और पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहा है ये वाक़या, वहाँ तो यही तासर गया है ना कि जनाब पाकिस्तान के जज जो है, चीफ जज जो आया है, चीफ जस्टिस, और वो इतना यानी कि वो कहने के नाइंसाफ़ी और हुकूक इंसानी का बेड़ा गर्क करके आया है कि लोग एहतजाज कर रहे हैं। लोग एहतजाज, इसमें एक और चीज़ जो है, ये उनके ऊपर नहीं है, एक तो उनके ऊपर है, दूसरा ये जो हमारे यहाँ जज बैठे हुए ना सुप्रीम कोर्ट में, उनको भी डराया जा रहा है। लेकिन आपने कि भाई साहब, पहले आपने कहा ना कि आइन की बगावत करने पर सिटीजनशिप मुअत्तल हो सकती है, तो ये आइन से नहीं वो मैंने कहा ना, नहीं वो तो कहता उन्होंने, मैं तो ये पासपोर्ट वगैरह, पासपोर्ट और जो शनाख्ती कार्ड है जिसे ब्लॉक करने की इजाज़त देती है कोर्ट। जब इनके ऊपर ट्रायल यहाँ FIR दर्ज होगी तो फिर वज़ीर दाखिला कैसे ऐलान कर सकता है? यार वो FIR दर्ज करने का तो मामला होता है ना, FIR तो उन्होंने दर्ज करवानी है ना। अच्छा साहब, हाँ, इसमें ये जो बैठे हो ना जज, आखिरी बात, ये जज बैठे हो ना यहाँ, उनको भी डराया जा रहा है कि भाई साहब अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ ना दिया, गुड टू सी यू ना कहा, और ये ना कहा कि जनाब इमरान खान को अपनी हिफाजत में जनाब आप छोड़ के आए ज़मान पार्क, और कोई हैंकी पैंकी नहीं होनी चाहिए, किसी भी मुकदमे में इतने दिन तक गिरफ्तार न किया जाए, 21 मुकदमात में इकट्ठी बेल, ये अगर आपने ना किया, आप अगर यहाँ आएंगे, वो दिलावर खान जो हुमायूं दिलावर, उनके साथ भी इन्होंने ये करने की कोशिश की थी। ठीक है। अच्छा सर, आखिरी गल ये बताएं कि ये जो चार्ज फ्रेम होना है खान साहब के ऊपर, कुछ बढ़ेगा कि एम ही फायर होएगा? बोला यार, ये GHQ के नाम से एक खौफ आता है कि GHQ पे हमला। हाँ, असल में तो फिजिकली वो प्रेजेंस नहीं थे। ये जैसे ये मुकदमा के थाना शादमान पे जो हमला हुआ है, या मुस्लिम लीग नून के दफ्तर पे हुआ है, या जो यहाँ पे जना उस पे हुआ है, जिस तरह के वो मुकदमात हैं, बिजनेस एज यूजुअल, उसी तरह का वो मुकदमा है। चलें ठीक है सर, तुसी आप इस पे बात करना चाह रहे थे? मैं तो सवाल वही था, 2-3 चीजें चाहती थी कि एक तो इन पे इल्जाम लग जाता है कि ये फॉर्म 47 वाले कर रहे हैं, तो जो खुद फॉर्म हाउस में बने हैं, उधर से प्रोड्यूस हुए एक फॉर्म हाउस से, उन्हें फॉर्म 47 की परेशानी लगी हुई है। तो सारे एक जैसे, सबको पता है, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है ना, असल में ये पाकिस्तान की बदनामी और पाकिस्तानियों के लिए मुश्किलात पैदा करने वाला मामला है। अच्छा, जो दुनिया भर में हो रही है पाकिस्तानियों के लिए, और सलूशन उसका यह है कि आप उन पे जो मुकदमे बना रहे हैं, ये केस इतना है कि उन्होंने गाड़ी रोकी है, गाड़ी पर मुक्के मारे हैं, इतना सा केस है ना जी। तो जिन लोगों ने जाके हमारे एयर बेस पे अटैक करके जहाज़ जलाने की कोशिश की है,
اور جنا ہاؤس کو جلا دیا ہے, یہاں بلڈنگیں جلائی ہیں, لوگوں کو مارا ہے, ان کو ہم نے کیا بگاڑ دیا ہے؟ یار سوال تو بڑا میرا ہور سی, تو یہ وہ سوال یہ ہے کہ اس سوسائٹی کو نارملائز کس طرح کیا جائے, پولیٹیکل انگیجمنٹ کر کے, پولیٹیکل انگیجمنٹ یا پھر کوئی ریہیبلیٹیشن کھول کے, مراکز کھول کے, پھینٹی لگا کے, کیونکہ ان کا اور ان کا یہ خیال یہ تھا نا ملٹیپل یہ فیز ہوں گے, ایک آدھے سے کام نہیں چلنا. پولیٹیکل ڈائلاگ سے ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ وہ بچے ہیں جو کبھی پولیٹیکل ڈائلاگ میں نہیں آئے, بچے یا بڑے بھی, عقل کے بچے کہہ لیں چلے, جو کبھی پولیٹیکل ڈائلاگ میں نہیں آئے, ان کی انٹریکشن نہیں ہے لوگوں کے ساتھ, انہیں وہ سمجھ نہیں ہے. تو ہمارے بڑے بڑے دانشور ہیں دوست, بڑے بڑے صحافی جن کی بڑے ٹاپ لیول پہ انٹریکشن سیاستدانوں سے, حکمرانوں سے رہی ہے, وہ ٹی وی پر اپنے ویلاگ میں بیٹھ کے کہتے ہیں اس میں جرم کیا ہوا ہے, اس میں کون سا مسئلہ ہے. قاضی کو اگر انہوں نے روکا ہے, وہ جتنی ناانصافیاں کر کے یہاں گیا ہے, جو تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے ان کے نظر میں, تو اس کے مطابق تو ان کے خیال میں یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے. تو صرف پولیٹیکل ڈائلاگ سے کام نہیں چلے گا. تو اس کا مطلب ہے ساتھ ساتھ سارے پروسیس کرنے پڑیں گے. وہ جو لتر پولا ٹائپ چیزیں ہیں نا, جو شخص غلط کام کر رہا ہے اس کو روکیں. ہاں, جو غلط کام کر رہا ہے اس کو روکیں, ہیٹ سپیچ کو روکنا ہے. اچھا, وہ جو ایک ٹی وی چینل کے مالک یہ کہتے ہیں نا کہ یہ کفر ہے, ان کو روکنا ہے کہ جب وہ کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں اس کو روکنا ہے. اور کفر کا فتویٰ لگانے والے صرف سنو ٹی وی کے چینل والے مالک پہ نہیں ضروری ہے, پھر جو کفر کے فتوے لگا رہے ہیں ان سب کو ایک کیٹیگری بنا کے ان سب کو روکنے کی ضرورت ہے. ہاں, جو اپنے پروپیگنڈا کرنے کی بات ہے, اپنے ویوز لانے کی بات ہے, جیسے ابھی وجاہت صاحب ذکر کر رہے تھے, تو مذہبی جماعتیں وہ سیاسی جماعتیں بھی ہیں اور ان کا اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے, اور اگر وہ ہمارے قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے جو بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں انہیں اس کی اجازت اگر ہے تو ٹھیک ہے. ہاں, وہ ہیٹ سپیچ میں نہ آتا ہو, جہاں ہیٹ سپیچ میں آئے وہ پھر کسی سیاسی جماعت کا سربراہ ہو, کسی مذہبی جماعت کا قانون کا مکمل اطلاق. پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں, یار کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں, اور مطلب یار عمران خان سب سے بڑی مثال لے لیں کہ وہ جیل میں بیٹھ کے کالم اور مضامین لکھے جا رہے ہیں کہ مجھے 6/8 کے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے اور مجھے کوئی سہولیات نہیں مل رہی, اور سہولیات ساری دی جا رہی ہیں, بتائی جا رہی ہیں, تو اس کے اوپر کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ ہم ایک اتنے بڑے لیول پہ جو پوری دنیا میں کمیونیکیشن ہو رہی ہے دنیا کے بڑے اخبارات کے ذریعے, اس کو تو روکنے کو تیار نہیں ہے, اس پہ تو کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو نہیں ٹھیک ہے, نہیں, ایک جھوٹ بولنے میں کوئی غلط بات نہیں ہے. جھوٹ بولنے پہ آپ کورٹ میں جائیں نا. ہاں, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, تو اس کو وہاں اس کو کالم لکھنا جرم نہیں ہے, لیکن ایک میں جو غلط کام کر رہا ہے. اچھا جیل میں موجود تمام قیدیوں کو یہ رائٹ ہے کہ وہ کالم لکھتے رہیں؟ جس کو لکھنا آتا ہے جی وہ لکھ سکتا ہے, کوئی لا روکتا ہے تو نہیں. کیوں جج صاحب روکتا کوئی روک دے, نہ سیاسی ملاقات ہو سکتی نہ سیاسی گفتگو, ٹھیک ہے نا. اچھا, تو یہ حکومت کا کام ہے کہ ان چیزوں کو روکے, اور جہاں ہیٹ نہیں عدالتیں اجازت دیں دی انہوں نے ملاقات کراؤ, سیاسی ملاقات کراؤ. اچھا, جس کے تحت پابندی لگانے کی انہوں نے ختم کر دیا نا مسئلہ. پھر اس کی اگر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اس رولز کو, شیک کو, قانون کو, آئین کو, جو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کریں. جو شخص ہیٹ سپیچ میں ملوث ہے, جو ملک کے املاک کو نقصان پہنچا رہا ہے, جو لوگوں میں نفرت پھیلا رہا ہے, ان سب کو پکڑے اور انہیں سزا دیں. 1.5 سال ہو گیا 9 مئی کو, ہم بار بار شور مچاتے رہتے ہیں. جب تک لوگوں کو قانون کے مطابق سزائیں نہیں ملیں گی, آئندہ کے لیے راستہ نہیں رکے گا. لوگوں کے انکریجمنٹ مل رہی ہے, وہ ہیرو بن رہے ہیں, وہ مظلوم بن رہے ہیں, اس کے بجائے ان کو سزائوں کا جو پروسیس ہے وہ پورا کرائیں. وہ ملٹری کورٹس کے ہونا ہے, جہاں سے بھی ہونا ہے, ان چیزوں کو مسئلہ کر کے ایک دفعہ میں سالو کریں تاکہ ہم آگے بڑھیں. اور ایک چھوٹا سا ساتھ ایشو اور بتا دوں, وہ جو چائنا کے ساتھ ہمارا ہوا ہے تازہ ترین, چائنیز امبیسڈر نے جو اس نے تقریر کر دی ہے, وہ پاکستان کے لیے مطلب اچھا وہ نہیں ہے سائن. انہیں یہ کہنا پڑا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے. جی ٹھیک ہے. اچھا, اور اس کی وجہ کون بنے؟ خود ہمارے وزیر خارجہ, کہ انہوں نے وہاں پہ تقریب میں, جہاں وزیر پہلے تقریر کر چکے ہیں, وزیر خارجہ نے آ کے کہا کہ وزیر اعظم جا کے شی جی پنگ سے ملیں, اور انہوں نے کہا کہ دنیا میں کہیں بھی ہمارا بندہ مر جائے تو ان کی ایسی کی تیسی, لیکن پاکستان کو استثناء حاصل ہے, یہاں ہمارے بندے مر جائے, کچھ بھی ہو جائے, ہم یہاں سرمایہ کاری کرتے رہیں گے. اچھا, پروٹوکولز کے مطابق تقریب ختم ہو گئی تھی کیونکہ چیف گیسٹ نے آ کے تقریر کر لی تھی. چینی سفیر آئے ہیں, انہوں نے کہا نہیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا چائنیز صدر نے ایسی کوئی بات نہیں کی, اور ہمارا ایک بھی شخص جو ہے اس کی جان کی حفاظت کرنا وہ ہماری فرض ہے, ہمارا فرض ہے. ہم نے کسی ملک کو کوئی استثناء نہیں دیا ہے, اور یہ ٹھیک کریں, نہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو یہ مسائل جو ہے نا, حکومت کو سیریسلی سوچنا چاہیے, ان چیزوں پہ احتیاط سے چلنا چاہیے. اسی طرح وہ جرمن حکومت نے اعتراض کر دیا آئی پی پیز کے حوالے سے. وہ ایک کمپنی ہے جرمن روش, اور وہ اس کے ساتھ سیمنس کے ساتھ مل کے, وہ رزاق داؤد صاحب کی پرابلی ادھر سے کوئی لابنگ ہوئی ہوگی,
وہاں سے بھی اعتراض آیا کہ ہمیں یہ ری نیگوسیشن جو ہے نا یہ اس طرح سے فیئر نہیں ہے اور اس کی وجہ سے انویسٹمنٹ پر اثر پڑے گا. تو جب پاکستان ایک طرف نکلا ہوا ہے, وزیر اعظم انویسٹمنٹ کانفرنس میں دبئی میں کھڑے ہو کے لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں, ساری دنیا میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں لوگ آئیں انویسٹمنٹ کریں, وہاں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو ایشوز ہیں نا وہ بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہے, اس کے لیے حکومت کو ہیو بی ویری کیئرفل. سر میرے خیال میں معاشرے میں جتنی سیاسی تقسیم ہو چکی ہے, اگر اس طرح کے واقعات کی مذمت خود لیڈرشپ نہیں کرے گی, اور ساری لیڈرشپ, چاہے وہ اگر یہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا ہے تو عمران خان کو جیل سے اس کی مذمت کرنی چاہیے, کوئی نون لیگ کا کرتا ہے تو میاں نواز شریف. میں سوری کاٹ رہا ہوں, میں میری عادت نہیں آپ رکھیں اپنے پاس. پی ٹی آئی نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے ان کو اپلوڈ کیا ہے ان کلپس کو. میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس کی مذمت, سر یہ پری پلانڈ ہے, آپ مذمت کی بات, جی وہ پری پلانڈ ہے یہ تیسری, لیکن وہ ہاں وہ تو کہہ رہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ مذمت کرنی چاہیے, چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی. جب نہیں وہ جو سب نے دیکھا ہے نا سر, جب تک یہ نہیں ہوگا, اتنی تقسیم ہو چکی ہے ہمارے ہاں کہ یہ معاملہ بڑھے گا, اور یہ آج کا نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ آج کا معاملہ ہے. محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کمپنی باغ سرگودا میں کیا ہوا تھا آپ سب کو یاد ہوگا. ارباب غلام رحیم جب وہ سندھ اسمبلی کے ممبر منتخب ہو کر آئے تھے تو اسمبلی پریمیسز کے اندر انہیں جوتے مارے گئے. یہ کوئی آج کی بات نہیں, یہ تقسیم بہت پرانی ہے. شاید ہمیں لگتا ہے کہ اب یہ زیادہ بڑھ گئی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا آ گیا, چیزیں بالکل بڑے طریقے سے پھیل جاتی ہیں. میرے خیال میں سیاستدانوں کو اب بیٹھنا ہوگا, وگرنہ یہ تقسیم اور بڑھے گی اور یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگی. جب تک پولیٹیکل ڈائیلاگ نہیں ہوگا, آپ کسی کو زبردستی ختم کرنے کے چکر میں آئے. یہاں پہ ایک سوال ہے سر, اگر کوئی نہ بیٹھنا نہ چاہے پھر بیٹھنا پڑے گا, اگر نہیں بیٹھیں گے تو نقصان اس کا بھی ہوگا. پھر قانون کا اطلاق ہوئے گا. بالکل سر, قانون کا اطلاق کسی زبردستی قانون تھوڑی کہتا ہے کہ بیٹھ کے گل کر. قانون آپ اس کو نہیں پابند کر سکتا نا, آپ کو اخلاقیات پابند کرتی ہیں. اگر ایک بندہ کو اتنا بھی مارجن مل رہا ہو کہ یار اتنا کچھ ہو گیا ہے, سر بدقسمتی کہ اس کا یہ عمل بھی اس کو پاپولر کر رہا ہے. میں تو اس پہ بدقسمتی کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کسی سے گل نہیں کرنی, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ واہ واہ کیا بات ہے. نہیں کسی نال نہیں کرنی, سیاستدانوں سے نہیں کرنی, سیاستدانوں سے نہیں کرنی, میں نے فوج سے بات کر لینی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ بدقسمتی, فوج کو تو کہتے ہیں وہ اپنا نمائندہ مقرر کریں. سر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہماری, اور یہ جملہ بھی پاپولر ہو رہا ہے. اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی؟ تو میرے خیال میں پھر علاج ہی بنتا نا. نہیں علاج پھر وہی بات ہے, وہ علاج میرے خیال میں صحیح طریقے سے نہیں. اور دوسری بات, میں آخری بات یہ کروں گا کہ اگر آپ پورے قد کے ساتھ کرسی عدل پہ بیٹھے نا تو پھر گاڑی میں آپ کو سر نہیں جھکانا پڑتا. سبحان اللہ. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ جو الفت بھائی نے بات کی, یہ دوستوں کی, پی ٹی آئی والے دوستوں کی ترجمانی ہے. ان کے ہیروز کون ہیں؟ ثاقب نثار, کھوسا, چیف جسٹس گلزار, گڈ ٹو سی یو بندیال, وہ افتخار چودھری, میں سارے شامل کر لیتا ہوں جی. میں نے ایک منٹ جی, میں سارے 2 نمبروں کے نام لوں گا, میں کسی کو سپیئر نہیں کروں گا. آپ کو یہ غلط فہمی ہے, کبھی میرے گھر کوئی دانوں کی بوری نہیں پھینک کے جاتا, میں سب کے نام لے رہا ہوں. وہ ثاقب نثار ہیرو ہے جو یہاں پر, یہ جی 6-7 تو ایم پی اے میں ایسے ہی کرا لوں گا. وہ ثاقب نثار جو کہ ایک خاتون پہ عاشق ہو گیا, اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ اٹلی سے آئی تھی خاتون, اور نہ جی نا طلاق ہو گئی وہاں پر. اس کا خامند بھی اٹلی کا شہری تھا, پاکستانی نژاد تھا. وہ یہاں آئی اور اس نے یہاں آ کے درخواست دی, وہ اسے دیکھ کے عاشق ہو گیا یا کیا معاملہ تھا, اور اس کے بعد کیا کیا, اس کے بھائی کو گرفتار کروایا, اس کی ماں کو گرفتار کروایا, اور پھر ان کا پلاٹ بکوا کے اسے پیسے دلوائے, اور پھر اس کو یہ بھی مبینہ طور پر پوچھا گیا کہ کیا تمہیں یہ فیصلہ منظور ہے. یہ پہلے وہ درخواستیں لے کر جسٹس جاوید اقبال کے پاس بھی جاتی رہی. یہ ڈیم والے آپ کو جج چاہیے, کوئی تو بتائے جسٹس فائز عیسیٰ نے کیا کیا, کون سا فیصلہ غلط کیا. آپ خامخواہ کسی کو ولن بنا دیں گے, آپ افتخار چودھری کو آپ ہیرو بنائیں گے, اور صرف ایک پارٹی اس کھوسا کو بنائیں گے جو ریفرنس سے 4 مہینے پہلے لان میں واک کرتے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سمجھا رہا تھا کہ آپ ریزائن کر دیں, آپ کے خلاف ریفرنس آنے والا ہے. یہ ہیں ہمارے ہیرو. سارے کے سارے فیک لوگ ہیں. فیک لوگوں میں ایک بندہ کوئی نعرہ آ گیا ہے تو اب ہضم نہیں ہو رہا,
اس نے کسی کے خلاف فیصلہ دے دیا. یہ انفیکٹ بلیک میلنگ ہے. چودھری صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے. یہ باقیوں کو پیغام ہے کہ ہم ایسے کیا کرتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں یہ 8, 10, 15 لوگ دیہڑی دار ہیں, ان کو قانونی طور پر وہاں پر جو ہے نا ان کے ساتھ نپٹا جائے. وہ ایک بات میں نے اور کہنی تھی وہ میں بھول گیا. یہ برطانیہ میں جو فسادات ہوئے پولیٹیکل انگیجمنٹ ہوئی نہیں, واشنگٹن ہل پہ حملہ ہوا پولیٹیکل انگیجمنٹ ہوئی. کمال کرتے ہیں, پہلے قانون نافذ کریں جس نے جو جرم کیا ہے. یہ کیا فیشن بن گیا ہے؟ نہیں آپ کسی کو سنیں جی سنیں, نہیں وہ بھی سیاسی تقسیم ہے نا. واشنگٹن ہل سیاسی تقسیم نہیں ہے. واشنگٹن ہل سیاسی 9 مئی کی کمال کمال کا حملہ سزا دیں بھائی. نہیں واشنگٹن ہل کیا تھا, سیاسی نہیں تھا معاملہ. کمال کرتے ہیں آپ. وہ تو سزا دینا, یہی تو بات تو سزا نہیں آپ پولیٹیکل ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں. ڈائلاگ سر سنیں نا, ختم کرنے کے لیے ڈائلاگ نہیں سر سنیں نا, سر سنیں نہیں. میں آپ کی 9 مئی کی نہیں, اب آپ کو میں صحیح جگہ پر لے کے آیا ہوں. بات یہ ہے کہ جب آپ ڈائلاگ کرتے ہیں نا تو جس نے جو جرم کیا ہوتا ہے نا اس کو اس کی سزا دیں. جو باقی بچ جائیں ان سے بات کی جاتی ہے. ایسے نہیں ہوا کرتا. یہ تو فیشن بن گیا. کوئی قتل بھی کر لے جی, وہ کیونکہ پالیٹکس میں ہے, پولیٹیشین ہے, تو وہ پولیٹیکل ڈائلاگ اسی میں وہ نکل بھی گیا, اس کی پارٹی بھی نکل گئی. یہ نہیں ہوا کرتا جی. جمہوریت پتہ نہیں کون سی جمہوریت ہم نے یہ سیکھ لی. ٹھیک بات ہے. یہی چل رہا ہے سر. سوال بدلنا یار. دیکھیں بات یہ ہے کہ چلو عمران شفقت صاحب نے سوال کیا کہ سوسائٹی کو نارمل کیسے کیا جائے, تو پہلے یہاں تو نارمل ہو جائیں. بات یہ ہے کہ بھائی ایک ہے جرم اور ایک ہے پولیٹکس, اور دوسرا اگر پولیٹکس کے اندر جرم شامل ہو جائے, فسطائیت شامل ہو جائے, تو پھر اس کے 2 علاج ہیں اور وہ پیرلل چلتے ہیں. ڈائلاگ کی میں بات نہیں کر رہا. جو ڈائلاگ کرنا چاہے وہ اس جرم سے الگ ہو کے آ جائے. پیپلز پارٹی میں الذوالفقار بنائی گئی تھی, کچھ لوگوں نے بنائی تھی, بھٹو کے بیٹے نے بنائی تھی, لیکن پیپلز پارٹی اس سے ڈسٹنس کر کے چل رہی تھی. ٹھیک ہے نا. تو کوئی پولیٹیکل پارٹی اگر جرم سے ڈسٹنس کرتی ہے تو اس کے ساتھ ڈائلاگ ہوتا ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی اگر پلاننگ کے ساتھ جرم کرے تو اس کے ساتھ ڈائلاگ جو ہے نا وہ کر کے دیکھ بھی لیا ہے, اور اس کا کوئی نتیجہ نکلتا نظر نہیں آ رہا. اچھا اب میں والوں کو ایم پی اے کا الیکشن لڑنے کی کس نے اجازت دی؟ سر وہ تو بھگت کے عدالتوں سے آئے نا سر, عدالتوں سے آئے سر. بات اب بات کرنے دیں آپ. میں نے کہا نا سوسائٹی کو نارمل. سزا بھی اسی کی ملی تھی انہیں, میر مرتضیٰ بھٹو کا. یار میں جو گزارش کر رہا ہوں, میں پارٹی کی آپ بات سمجھے نہیں میری. پیپلز پارٹی بطور پارٹی مرتضیٰ بھٹو سے ڈسٹنس تھی, اور مرتضیٰ بھٹو نے پھر یہاں آ کر پیپلز پارٹی کی سیاست نہیں کی, انہوں نے الگ پارٹی بنائی تھی. بھائی اب اس طرح بحث نہ کریں آپ, ٹھیک ہے نا. فیکچولی یہ بڑا بدنیتی ہوتی ہے کہ آپ چیزوں کو گڑبڑ کر لیں. میں بات کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی ڈسٹنس کر لی. بینظیر نے اپنے سگے بھائیوں سے ڈسٹنس کیا تھا, کتاب میں لکھا ہوا ہے جی, چھوڑ دیں. تو فیکچولی جو ہے نا, فیکچولی چیزوں کو کریکٹ رکھیں, گڑبڑ نہ کریں, آپ کی مہربانی. مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے پارٹی جو فسطائیت کے اوپر چل رہی ہے. یہ فسطائیت کی مثالیں ہیں کہ کوئی آپ کو جہاز میں ملے تو اس کے خلاف نعرے لگائیں, کوئی آپ کو سڑک پہ ملے اس کا راستہ روکیں. دیکھیں یہ برطانیہ میں ہماری حکومت کی, وزارت داخلہ کی, اور اوورآل پی ڈی ایم کی حکومت اور اس حکومت کی کمزوری ہے یہ کہ وہاں پہ ہماری وزارت خارجہ ایکٹیو کیوں نہیں ہوتی. وہ کیوں نہیں کہتی کہ بھی ہمارے چند شرپسند ہیں جو ہماری جو بھی ڈگنیٹریز آتی ہیں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, آ کے نعرے لگاتے ہیں, راستہ روکتے ہیں. برطانیہ میں راستہ روکنا جرم ہے. چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہیں ان سے ہمیں اختلاف ہو, ہمیں نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے گھر کے اوپر جا کر دھاوا بولیں, یہ نہیں ہو سکتا. علاج یہ ہے کہ قانون اور دوسرا سیاست. اس فسطائیت کے خلاف ہمیں سیاست کرنی ہوگی, پراپر سیاست. وہ نہیں ہو رہی, اس وجہ سے یہ بڑھ رہی ہے. یہ روزانہ نہیں, آپ ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں. نہیں آپ یہ نہیں کہہ رہے, آپ ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں, میں سیاست کی بات کر رہا ہوں کہ جو اس فسطائیت کے خلاف لوگوں کو ہمیں بتانا ہوگا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. مطلب آپ دیکھیں نا, آپ مثال دے دی آپ نے, ارباب غلام رحی کی مثال. ایک واقعہ تھا, ایک شخص نے کیا تھا, پارٹی کی پالیسی نہیں تھی. ٹھیک, محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا جو معاملہ تھا, اس کے بعد وہ معاملہ, اس کے بعد وہ نہیں اس طرح, اور وہ شرمندہ ہیں جنہوں نے کیا آج تک. کل یہ بھی شرمندہ ہو جائیں گے. اور نہیں یار, بات کرنے مجھے بات کرنے دیں, مجھے بات کرنے دیں سر. یہ پارٹی پالیسی ہے کہ بائی ڈیزائن ہے. عمران خان اس کو ڈیزائن کر کے جیل میں بیٹھا ہوا ہے. جب ملاقات ہوتی ہے وہ یہی انسٹرکشنز دیتا ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ جی وہ قاضی فائز صاحب فلاں ملک میں جا رہا ہے, اسپین جا رہا ہے, ادھر پہنچو.
سر یہ نہ قاضی فائزہ کی عزت کو فرق پڑے گا، نہ ملک کی عزت کو فرق پڑے گا. ایک نسل تباہ کر دی ہے، ایک بھٹکتی ہوئی نسل بنائی ہے عمران خان نے، اور ظاہر ہے اس میں ہماری فوج کا ادارہ شامل ہے. اب وہ کل وجاہت صاحب کہہ کے گئے کہ وہ آصف غفور صاحب کس طرح ان کے ساتھ سیلفیاں بنواتے تھے کھڑے ہو کر. یہ وہ نسل ہے گلے پڑ گئی ہے. نارمل کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ سب کو جیلوں میں ڈال لیں. جو بات کرتا ہوں تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں. آصف غفور صاحب کا نام کیوں لیتے ہیں؟ ادارے کی، میں نے فوج کا، آپ نے اس سے پہلے والا جملہ سنا نہیں، میں نے کہا بطور ادارہ فوج میں کہہ چکا ہوں یہ بات. آپ جب اختلاف کرتے ہیں نا تو پوری بات کو غور سے سنیں. یہ نہیں ہے کہ اس پوائنٹ، میں نے اس سے پہلے فوج کا، آپ ریکارڈنگ نکال کے دیکھ لیجئے گا، کل جب آن ایئر جائے گا سن لیجئے گا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ فوج نے کیا ہے، یہ بنایا ہے پورا کلٹ. اب اس کلٹ کو ایسے نہیں ہے کہ جی لاکھوں لوگ ہیں تو لاکھوں کے لاکھوں لوگ ہم جیل میں ڈال دیں. اس کا علاج یہ ہے کہ ایکٹیو پولیٹکس کرنی ہے. اس پر ہمارے جو باقی سیاستدان ہیں وہ انگیج کریں لوگوں کو، ان بچوں کو، نوجوانوں کو، کہ بھائی یہ سیاست نہیں ہے، یہ آپ تباہ ہو رہے ہیں، آپ برباد. مطلب لاہور اب میں جو پنجاب کالج والا واقعہ ہے، اب وہ سارے بچے شرمندہ پھر رہے ہیں نا. آج تک مطلب مریم نواز چلی جاتی، بلاول بھٹو آ جاتے، جا کر ان بچوں کو کہتے کہ بیٹا یہ دیکھ لیے کیا آپ کو کس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے آپ. وہ بچے تو شرمندہ ہیں نا. اب ان کو جیلوں میں ڈال دیں آپ، وہ علاج نہیں ہے. میں اس پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کر رہا. وہ جو کیڈر ان کے پیچھے چل رہا ہے اس کو آپ نے انگیج کرنا ہے. ہماری نہ پیپلز پارٹی یہ کام کر رہی ہے، مسلم لیگ نون کام کر رہی ہے، نہ کوئی اور کام کر رہا ہے. بھائی ایک ریاست نے ایک لاکھوں لوگوں کو زومبیز بنا دیا ہے. اب ان کو واپس انسان بنانا ہے نا، تو ہمارا ہی کام ہے، سیاستدانوں کا کام ہے. صرف سزاؤں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. گورا جب یہاں رسم تھی اس کی جو ونی نہیں دوسرا ستی کی، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے یہاں کر تعلیم دی تھی. تو علاج جو ہے وہ تعلیم یافتہ نے، شعور اور تعلیم کا بڑا فرق ہے سر. شعور اور شور میں یہ جو امداد سمرو صاحب نے فرمایا ہے بڑا وزن ہے ان کی باتوں میں. لیکن یہ جو لاکھوں والی بات ہے نا کہ لاکھوں زومبیز بنا دیے، ان کو کیسے جیلوں میں ڈالیں، اس کے ایک مثال ہے کلٹ والی جو مثال ہے اور کلٹ فالوورز والی. جب ہٹلر جو ہے اس کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے دوسری جنگ عظیم میں، تو وہاں کتنے فالوور تھے اس کے؟ آدھے سے زیادہ جرمنی جو تھی، جو جرمن تھے وہ اس کے فالوور تھے. وہ اس کی یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ جناب ہمیں شکست ہوگی، یہ ہٹلر کی یہ کوئی چال ہے، ہٹلر اب آئے گا جیسے جیل میں یہ کر رہا ہے. یہی بات ہو رہی تھی. اور وہاں کی جو حکومتیں آئیں، حکمران آئے، انہوں نے باقاعدہ بحالی سینٹر بنائے. 10 سال لگے انہیں، ویگنوں کوسٹروں میں بھر کے ٹھیک ہے نا. 10 سال لگے شاہ جی، تقریباً 10 سال لگے. اور اب بھی اگر کوئی وہ کیا نازی کا نعرہ لگاتا ہے، نازیزم کی بات کرتا ہے، اب بھی وہ جیل میں جاتا ہے یا بحالی سینٹر میں جاتا ہے، یا اس کا دماغی علاج ہوتا ہے. سر اس بڑے پیمانے پہ یہ کام کرنا پڑا، یہی کام کرنا پڑا. اور میں ایک بات چوہدری صاحب نے مجھے بات کی تھی کہ یہ وہی کہہ رہے تھے کہ آرمی چیف نے بلایا. جی جناب علی، آرمی چیف نے میاں نواز شریف صاحب کو بلایا. میاں نواز شریف اپنے گھر پہ جاتی عمرہ میں میٹنگ چھوڑ کر ان سے ملنے کے لیے 96H ماڈل ٹاؤن آئے تھے. یہ آپ کی اصلاح کے لیے 96H اس کا دفتر ہے یار. 96H شہباز شریف صاحب کا گھر ہے، پہلے یہ پتہ کر. اچھا نہیں، شہباز شریف کا گھر ہے تے اوتھے بلایا آرمی چیف نے سی. آرمی چیف شہباز شریف کے پاس کیا؟ اور نواز شریف کو آرمی چیف نے بلایا تھا. تو جی ایچ کو بلایا یار. شریف کا ٹریک ریکارڈ ذہن آپ میں لوگ رکھیں. سنی سنائی باتیں کر رہے ہیں، میں وہاں پہ تھا بھائی جان. باہر کھلوتے ہو گے نا. شریف صاحب میٹنگ چھوڑ کے جاتی عمرہ سے وہاں آئے. چلو آئے ہون گے یار. انہوں نے کیا میں ملنا. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. نہیں یہ نہیں کہہ رہے تسی، یہ نہیں کہہ رہے، تسی غلط کہہ رہے ہو. میں معافی چاہنا تہاڈی، تسی چوئی صاحب نال زیادتی کیتی. ہاں زیادتی کیتی. میٹنگز نا پری پلان نہیں ہوتی. کیا بات اس طرح نہیں ہوندا. تو میرا خیال ہے کہ اگلے جمعے تک ہمیں حاضری دیں، اجازت دیں، حاضری کہہ رہا ہوں. ایتے چیکو رولا شروع ہونے والا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.